बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मुल्तान। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और दुआ करते हैं आज का दिन आपका बहुत ही अच्छा गुजरे, हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपनों के साथ गुजरे। नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूही एट 10 और मैं हूँ आपकी होस्ट आसमान लोनी। सबसे पहले तो तमाम मुसलमानों को जुमे का दिन बहुत बहुत मुबारक हो और आज के दिन जितना हो सकता है कसरत से दुरूद पाक पढ़ा करें और इसके साथ जो है सदका और खैरात ज़रूर किया करें। आपको पता है कि सदका जो है वो हर बला को टाल देता है, तो सदका ऐसी चीज़ है जिससे आपकी तमाम जो मुसीबतें परेशानियां आती हैं ये उन चीज़ों को भी ख़त्म करता है। तो लाजमी जो है वो सदका खैरात किया करें। और इसके साथ ही नाजरीन, जो रात एकदम पूरी आवाम पर एक जो यूँ समझ लें कि महंगाई का एक तूफान से दोबारा जो चढ़ा है वो एकदम इतना ज़्यादा कि एक आम बंदे के लिए सरवाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया। हम हमेशा यही बात करते हैं कि जितनी भी हमारी हुकूमतें आई सबको अपने इक़्तिदार की पड़ी हुई है, किसी को अपने मुल्क की नहीं पड़ी, किसी को अपने मुल्क की आवाम के लिए कुछ लोग जो है वो सोच नहीं रहे। हर बंदा, हमारे जो लीडर्स हैं वो सिर्फ अपने इक़्तिदार के लिए सोच रहे हैं कि हमने हुकूमत में आना है तो हमने क्या करना है। लेकिन आज तक कोई भी लीडर ऐसा नहीं है जो सही तरीके से इसको डिलीवर कर पाया हो। अब रात को जो है एकदम 30 रुपये जो है वो बढ़ा दिया गया है पेट्रोल। और एक आम क्या क्या आप देखेंगे कि किस तरह लोग जो है, मैंने रात ये बात देखी कि सारे लोग इतना रश था कि सब ये कोशिश में थे कि अच्छा जो एक पिछला रेट था उसके मुताबिक जो है वो हम लोग पेट्रोल डलवा दें, अपनी गाड़ियों के टैंकी फुल करवा लें। लेकिन जाहिर सी बात है जो पेट्रोल पंप्स हैं उन पे अगर इतना ज़्यादा रश होगा तो कितना आप कर सकें। रात 12 बजे का उन्होंने टाइम दिया होता और 12 बजे के बाद जो है वो 180 रुपये जो है लीटर पेट्रोल बढ़ा दिया गया, डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। तो ये एक बड़ा हम समझ रहे हैं कि बड़ा कोई हम लोगों में ना तूफान तो इतना पेट्रोल तो महंगा किया ही किया है, उसके साथ आपकी बाकी चीज़ें भी जो है पेट्रोल से जुड़ी हुई मसनूआत हैं वो भी बढ़ गई हैं। तो एक गरीब बंदा किस तरह सरवाइव करेगा, किस तरह इन चीज़ों को फेस करेगा। ऑलरेडी हमारे मुल्क में बेरोजगारी है, हमारे मुल्क की जो इस टाइम सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है। तो खुदारा इस अवाम पर जो है वो रहम करें और जीने दें एक गरीब आदमी को कि वो एक पहले ही रोटी से तंग है और उसके ऊपर जो है वो मजीद बोझ डाल दिया गया है। अपने प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। कुछ हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, पहले उनका तारुफ करवा देती हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं जी सबसे पहले ख्वाजा मजहर सदीकी साहब जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। और इसके साथ ही जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वो हैं जी मोहम्मद शाहिद सईद साहब जो कि राइटर हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेलकम करते हैं अपने शो में आपको। मुझे आज थोड़ा सा गुस्सा आया हुआ था इसलिए मैंने कहा कि थोड़ा सा अपनी इजहार करें इन चीज़ों का कि हम लोग एक आम बंदे की भी आवाज़ है यहाँ पर, जो आम इंसान है जो बहुत ज़्यादा गरीब है वो बेचारा जो है वो किन परेशानियों को फेस कर रहा है। और इसके साथ ही नाज़रीन जो मैंने बड़ा खूबसूरत सा फ्रेश कलर पहना हुआ है ये है जी रीत रंग एल22 का, बहुत ही खूबसूरत ये ड्रेस है। और उनकी वो जो बुटीक है वो है जी मिकाइल प्लाजा में और उनके आप बुटीक पे जा सकते हैं, विजिट कर सकते हैं और अपने समर को जो है वो एंजॉय कर सकते हैं। अभी तो महंगाई इतनी बढ़ गई है कि हम अभी इस चीज़ से ही नहीं निकल रहे हैं। ऐसा ही है सर? एकदम से पेट्रोल की कीमतों में इजाफा और उसके बाद एक आम शहरी जो है वो बहुत ज्यादा परेशान है। आप क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? देखिए, मायूसी के जो बादल हैं वो छट नहीं रहे, बढ़ रहे हैं और लोग, मैं नहीं आप नहीं, 22 करोड़ अवाम परेशान है। और सबसे बड़ा जो मसला हमारे मुल्क का है वो जहालत नहीं है, गुर्बत नहीं है, पसमानदगी नहीं है, असल में सियासी अदम इस्तेकाम है। हुकूमतों को इस्तेकाम हासिल नहीं है। कोई साहब अगर अवाम के वोटों से मुंतखब होकर आते हैं उन्हें पूरा टेन्योर नहीं दिया जाता, उनको 2.5 साल बाद, 3 साल बाद, 3.5 साल बाद घर भेज दिया जाता है। जब 5 साल की हुकूमत होगी तो फिर वो लॉन्ग टर्म में जो चीज़ें देखी जाती हैं, मुल्क कौम के फवायद, तो उसके लिए कोशिश करेगी। मगर हमारे यहाँ इदारों की आपस में कशाकश जो है, खींचातानी जो है, वो मुंतखब वज़ीर-ए-आज़म को घर भेज देती है और फिर कौम ऐसी बेहाल हो जाती है कि सर पे छतरी नहीं है, सर पे साया नहीं है, कोई सरपंच नहीं है। असल जो हमारा पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला जो है ना वो सियासी अदम इस्तेकाम है। अगर इसको दूर कर दिया जाए, कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार किया जाए कि बस कोई भी मुंतखब होकर है वो 5 साल पूरे करे, फिर वोट हो और अवाम उसको रिजेक्ट कर दे, फिर वो मुंतखब हो जाए।
اچھا جی، ہمارے ساتھ خواجہ صاحب موجود ہیں، تو ان سے ہم آج بات کریں گے جو آج کل ہم بکس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، جو ہمارا مطالعہ جو ہے وہ کم ہوتا جا رہا ہے. اس پہ ہم بات کریں گے کہ کس طرح ہم واپس بکس کی طرف آ سکتے ہیں، اپنا انٹرسٹ بڑھا سکتے ہیں. اس پہ بات کریں گے. رائٹر ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان کی بکس ہیں. جو ایک بک میرے پاس اس ٹائم موجود ہے، بدلو ذہن جی لو زندگی، یہ ان کی بک ہے. اس بک کے حوالے سے بھی ان سے بات کریں گے، جانیں کہ کتنے عرصے سے یہ جو ہے لکھ رہے ہیں. تو سب سے پہلے تو سر یہ بتائیں نا کہ جو ہم بکس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، کیا ریزنز ہیں، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، یہ کوئی ایک دن کا قصہ نہیں ہے. ہم درجہ بدرجہ بتدریج کتاب سے دور ہوئے ہیں. کہنے والے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کتاب کی آخری صدی ہے، مگر میں اس سے اختلاف رکھتا ہوں. میں کہتا ہوں کتاب زندہ رہے گی. جب تک پڑھنے والے ہیں کتاب مر نہیں سکتی، کتاب کو زندہ رہنا ہے. ہمیں سب سے پہلے تو آسما یہ سوچنا پڑے گا کہ کتاب ہے کیا، کتاب کا انسان سے رشتہ اور تعلق کیا ہے. تو کتاب کی ہماری زندگی میں بہت اہمیت ہے. کتاب خود شناسی سے خدا شناسی کا سفر ہے. کتاب آگہی کا سفر ہے، علم و عرفان اور معرفت کا سفر ہے. اللہ تعالیٰ نے کتاب کی اہمیت اتنی زیادہ بتائی ہے کہ اور خود کئی کتابیں نازل کی ہیں، کتنے صحیفے اتارے ہیں. تو کتاب جو ہے رہنما ہے، اور کتاب بہترین ساتھی ہے، کتاب بہترین دوست ہے. اور کتاب کی جب ہم اہمیت، اس کی افادیت، اس کی فضیلت کو سمجھ جائیں گے، پھر ہم کتاب سے جڑ جائیں گے. ہم نے کتاب کو چھوڑ دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے انبیاء اور رسول بھیجے ہماری ہدایت کے لیے، عملی نمونہ دیکھنے کے لیے، وہاں اللہ نے آسمان سے کتابیں اتاری. دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب جو ہے قرآن پاک ہے. بالکل. اور دنیا میں سب سے زیادہ حفاظ جس کتاب کے موجود ہیں وہ قرآن پاک ہے. اور قرآن پاک کی حفاظت کی قسم تو اللہ نے خود کھائی ہے. یہ کتاب کی اتنی اہمیت ہے کہ یہ بھی کہ لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اور یہ کتاب جو ہے، اس کو ہم اگر اپنے لیے آئین بنانا چاہیں، دستور بنانا چاہیں، اپنی زندگی کی گائیڈ بک بنانا چاہیں، تو بہترین کتاب قرآن پاک ہے. اب ہم نے کیا کیا ہے، قرآن پاک کو لحاف میں، اس میں جزدان میں رکھ دیا ہے اور اونچا جگہ پہ رکھ دیا. ہم صرف ہم مردے کو، جب انسان کی روح قبض نہ ہو رہی ہو، اس کو تکلیف میں ہو، تب ہم اٹھا کے سورہ یاسین پڑھتے ہیں کہ جلدی اس کی جان نکل جائے. یا پھر ہم ایصال ثواب کے لیے قرآن پڑھتے ہیں. قرآن کو گائیڈ بک کے طور پر نہیں پڑھتے. ہم نے کتاب سے دوری اختیار کر لی ہے، اور کتاب سے دوری جو قوم اختیار کرتی ہے، پھر وہ خود شناسی سے بھی محروم ہو جاتی ہے، خدا شناسی سے بھی محروم ہو جاتی ہے، وہ علم و عرفان سے بھی محروم ہو جاتی ہے. وہ پھر اندھیروں میں بھٹکتی ہے، پھر وہ خیر کی جگہ شر میں چلی جاتی ہے. تو اس لیے سب سے پہلی چیز ہمیں یہ سمجھنی ہے کہ کتاب کی انسان کی زندگی میں، اس کے بناؤ سنگھار میں، اس کے ادب و آداب میں، اس کی معاشرت معیشت میں، اس کی سیاست میں کتاب کا بڑا ہاتھ ہے اور کردار ہے. کتاب انسان کو سدھارتی ہے، کتاب انسان کو سنوارتی ہے، کتاب انسان کو راستہ دکھاتی ہے، منزل تک پہنچاتی ہے. جہاں آپ کے پاس استاد نہیں ہے، وہاں کتاب بطور استاد اور بطور معلم موجود ہے. اس لیے چاہیے یہ کہ ہم پھر سے کتاب سے جڑیں. اور پھر کتاب سے جڑیں کیسے، اس کا پورا ایک میکنزم ہے، ایک اسٹریٹجی ہے، وہ میں اگلے سوال میں آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ. بالکل. اچھا، شاہد صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شاہد صاحب، کتنے عرصے سے آپ لکھ رہے ہیں؟ میں نے تقریباً یہ سٹارٹ کیا تھا لکھنا کے لیے، تو میں بچپن سے ہی کچھ نہ کچھ تو لکھتا رہتا تھا. لیکن کتاب کے لیے میں نے پچھلے 5 سال پہلے میں نے سوچا، اور پھر اس کے اوپر ورکنگ شروع کی، اور پھر کچھ گائیڈ لائن میں نے لی. پھر ہمارے خواجہ صاحب ہیں، انہوں نے مجھے تھوڑا سا جو ہے وہ گائیڈ لائن مہیا کی. ان کی وجہ سے جو ہے پچھلے 2 سالوں میں پھر میں نے اس کو کمپلیٹ کیا. اور پھر اس کے بعد جو ہے اس کو ان مراحل میں آگے اس سال جو ہے الحمدللہ یہ ہمارے سامنے ہے. اچھا، اس کا مجموعہ کیا ہے اس بک کا؟ اس کا موضوع ہے، بک کے بارے میں بتائیں. جی ہاں، اس کا موضوع ہے نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ. یہ ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جو ہمارے ذہن کو کامیابی کی طرح کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے اس کو ہم استعمال کر سکتے ہیں. یہ ہمارا ذہنی سافٹ ویئر کہہ سکتے ہیں. باہر کی دنیا میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ تقریباً ہر شخص کر رہا ہے. ٹھیک ہے، میرا اس کتاب کو لکھنے کا مین مقصد تو یہی تھا کہ پاکستان میں اس علم کو بہت عام کر دیا جائے اور بہت سستا بھی کر دیا جائے. کیونکہ پاکستان میں نے جہاں تک دیکھا، اس علم کو سیکھنے کے لیے بہت پاپڑ پیلنے پڑتے ہیں، بہت زیادہ آپ کو انویسٹمنٹ کرنا پڑتی ہے. یہ کورس اس وقت تقریباً 2.5 لاکھ سے 3.5 لاکھ روپے کے درمیان ہو رہا ہے.
ٹھیک ہے. تو ایک عام آدمی تو اس کو جہاں پر یہ پیٹرول کی جو صورتحال آج نہیں پڑی ہے تو اس میں روٹی کے لالے پڑے ہوئے تو وہ علم کہاں سے حاصل کرے. یہ دیکھیں نا ہماری مہنگائی ہماری تعلیم مہنگی ہو گئی, ہمارا علاج مہنگا ہو گیا, اور اب جو ہے ہر چیز مہنگی ہے. تو اس طرح اسی کو بھی برانڈ بنا کر کے ایک جادو کی طرح پیش کیا گیا یہاں پر, اور مخصوص طبقے نے اس کو اپنی اجارہ داری میں رکھتے ہوئے ایک کنٹرولڈ کیا. تو میری خواہش یہ تھی کہ یہ ہر انسان کے پاس پہنچے, خصوصاً پاکستان میں تو اس کو جو ہے وہ تقریباً ہر بندے کے پاس کو پہنچنا چاہیے. کیوں کہ یہ ٹیچرز کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا طالب علم کے لیے, یہ کاروباری شخص کے لیے بھی ضروری ہے. یہ ایک جو گھر میں نفسیاتی طور پہ مریض ہے جس کے پاس وہ فیس نہیں ہے, بھاری فیسیں ماہر نفسیات کو پے کرنے کے لیے, ٹھیک ہے, اس کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ وہ اپنے گھر میں ریلیشن شپ کے لیے, سب سے بڑی بات یہ ہے کہ گھر میں ریلیشن شپ کے لیے یہ بے حد ضروری ہے کہ یہ نالج ہمارے پاس ہونا چاہیے کہ ہم اس کو کیسے کس طرح ہم اپنے مسائل کو اپنے گھر میں رہتے ہوئے اپنے ہی ایک سسٹم میں رہتے ہوئے اس کو کیا جائے, اس کو حل کر لیا جائے. تو یہ ایک سوچ تھی. تو اس لیے جو ہے پھر میرے مینٹور تھے, میں نے اس کے لیے بڑی سرچ کی, باہر گئے. انڈیا میں پھر مجھے ایک بڑے اچھے انسان ملے, وہ میرے بہت اچھے جو ہیں وہ ٹیچر بھی رہے, سر رام ورما. انہوں نے پھر میں نے ان سے اس کو بڑے اچھے طریقے سے سیکھا. ٹھیک ہے, انہوں نے بہت دل جمی سے مجھے سکھایا. وہ پورا نالج جو کہتے ہیں نا کہ ایک انڈھیل دینا, انہوں نے اپنا پورا کا پورا نالج مجھ پہ ایسے دے دیا جیسے کہ جتنی مجھ میں چاہت تھی, وہ کہتے ہیں نا کہ لینے والے میں بھی چاہت ہو تو پھر وہ مل جاتا ہے. تو انہوں نے اپنا سارا نالج تقریباً میں کہہ سکتا ہوں کہ انہوں نے انڈھیلا, اور یہ بھی کہا کہ ساتھ آپ اپنے لوگوں کو شیئر کریں. ٹھیک ہے, اور انہوں نے فلی مجھے اجازت اس میں فراہم کی اور مدد دی. اور پھر یہ میں نے پہلی مرتبہ پاکستان کے عام شہری عام لوگوں تک پہنچانے کے لیے میں نے کاوش کی ہے کہ یہ علم جو ہے وہ عام ہو جائے. مین مقصد اس کا ہے کہ اس علم کو یہاں پر عام ہونا چاہیے. گھر گھر کیسا رسپانس ملا ابھی تک؟ الحمدللہ اس کا رسپانس کتاب لکھنے کے دوران بھی بہت اچھا تھا, کیونکہ اس کو ڈھونڈنے والے بہت ہیں, اور جو ہی یہ کتاب مارکیٹ میں آئی ہے تو اس کا رسپانس بھی ماشاءاللہ جو میں توقع رکھ رہا تھا اس سے بہت زیادہ ہے. تو ماشاءاللہ اس کا رسپانس بہت اچھا ہے. لوگوں میں جو ہے وہ جوش ہے, پڑھنے کی خواہش ہے, اور وہ سیکھنا چاہتے ہیں. سیکھنے کا عمل تو پھر جاری رہتا ہے نا, جب تک سیکھنے کے لیے مین چیز ان کی جو سب سے بڑی رکاوٹ تھی وہ ان کی وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فائنینشلی طور پہ جو ہے وہ نہیں تھی ان کی اتنی ہستی کہ وہ 2.5 لاکھ روپے یا 3 لاکھ روپے جو ہے وہ پے کریں 7 دن کے لیے اور پھر وہ سیکھیں. تو یہ ہم نے جو ہے نا اس کی قیمت بھی بہت کم رکھتی ہے, اس کو تقریباً 1000 کے اندر جو ہے نا اس کو. اچھا, اس میں کافی ہے آپ کی ذہن کی ترتیب اور اس کا گر سیکھنا, ڈپریشن, انزائٹی, غم و غصہ, بری عادت, اور کافی اس پہ ہے کہ آپ کس طرح جو فوبیاز ہیں ان پر قابو پا سکتے ہیں اور کامیابی کیسے حاصل کرتے ہیں, اس کا اس میں مین بتایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, یہ آپ کی کوئی دوسری بک ہے یا سیم بک ہے آپ کے پاس؟ اچھا, بدلو ذہن جی لو زندگی ہے. اچھا سر, جس طرح آپ ہم بات کریں, ایک تو بک کے ریزنز کیا ہیں, پھر سیکنڈلی سوشل میڈیا کا کتنا اثر پڑا؟ دیکھیے, اس وقت جس فضا میں ہم سانس لے رہے ہیں, جس ماحول میں ہم جی رہے ہیں, یا یہ جو دنیا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, یہ خواب ہے. اگر کوئی شخص 1980-85 میں فوت ہوا ہے تو اسے اگر میں آج کی دنیا کے بارے میں بتاؤں گا وہ حیران ہوگا. اگر اسے میں کہوں کہ میں اپنی بجلی کا بل جو ہے وہ ٹیلی فون کے ذریعے سے, اسمارٹ فون کے ذریعے سے ادا کر دیتا ہوں, میں جو ایک شخص جس کو میں بتاؤں جو 1985 میں فوت ہو گیا ہے کہ تم اتنی لمبی قطار میں لگتے تھے اور تمہاری باری نہیں آتی تھی بینک کی دیوار کھڑکی میں, اور تم بل نہیں بھر سکتے تھے, دھکے کھاتے تھے گرمی میں, اور میں گھر بیٹھے ہوئے ایئر کنڈیشن کمرے میں اپنے اسمارٹ فون سے بجلی کا بل ادا کرتا ہوں, وہ نہیں مانے گا. اگر اسے میں کہوں کہ میں اسمارٹ فون سے بینکوں کو ادائیگی کر دیتا ہوں, لوگوں کے ساتھ کاروبار کرتا ہوں, میں من چاہی چیز آن لائن منگوا کے گھر میں پہن لیتا ہوں, تو وہ نہیں مانے گا. اور اگر میں اسے کہوں کہ میں ریلوے, جہاز اور بس کی ٹکٹ بھی اسمارٹ فون کے ذریعے سے خرید لیتا ہوں, وہ نہیں مانے گا. تو یہ وہ خواب ہے جو کبھی کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا, اور میں حقیقت میں اس کا سامنا کر رہا ہوں. یہ ایک بڑی دنیا ہے, جب دنیا گاؤں بن گئی ہے, سمٹ کے ایک سیل فون میں آ گئی ہے. اب میں ٹی وی بھی اس میں دیکھ لیتا ہوں, فلم بھی اس میں دیکھ لیتا ہوں, ٹویٹر پہ بھی چلا جاتا ہوں, انسٹاگرام پہ بھی چلاتا ہوں, میں لکھ بھی لیتا ہوں. یہ میرے لیے اخبار بھی ہے, یہ میرے لیے ٹی وی بھی ہے, یہ میرے لیے فلم بھی ہے, یہ میرے لیے معلومات کا خزانہ بھی ہے, اور میرے لیے یونیورسٹی بھی ہے,
स्कूल भी है, कॉलेज भी है, और मेरे लिए कारोबार का मरकज, मेरे लिए ये माल प्लाजा भी है। तो ये बड़ी दुनिया है जो सिमट के आ गई है। मुझे रोज अब देखिए ना, जैसे कोविड आया तो उसके बाद फिर ऑनलाइन आपकी क्लासेस जो है वो सेशन हुए, यूट्यूब चैनल को प्रमोशन मिली, तो बहुत सारे यूट्यूबर्स आए पाकिस्तान में, बहुत सारी ऑनलाइन अकेडमी आई, कैलीग्राफी के, डांस के, कोरियोग्राफी के, आर्ट्स के, सब सेशन ऑनलाइन होने लग गए। तो ये एक बड़ी दुनिया है जो इस वक्त हमारे घर में, हमारे हाथ में है। और फिर मेरे हाथ में नहीं है, घर के हर फर्द के हाथ में। 9th, 10th, 8th का बच्चा भी जिद करके मोबाइल ले रहा है। बिल्कुल, स्मार्टफोन सबके घरों में आ गया है। मैंने पिछले साल पढ़ा था अमेरिका में बच्चों ने एहतजाज किया कि हमारे वालिदैन के पास हमारे लिए वक्त नहीं है, वो घर में मोबाइल लेके बैठे रहते हैं, हर वक्त इसमें मसरूफ नजर आते हैं। बच्चों ने एहतजाज किया कि हमारे वालिदैन से मोबाइल वापस ले लें, कोई ऐसा रास्ता इख्तियार करें कि हमारे वालिदैन मोबाइलों को छोड़कर हमसे गुफ्तगू करें। और यहाँ थोड़ा उल्टा नहीं है कि यहाँ पर पेरेंट्स कहते हैं कि बच्चों से मोबाइल ले लिया। मगर यहाँ आज तो मैं देख रहा हूँ अपनी आंखों से, नानियां दादियां मोबाइल में मसरूफ है, स्टेटस देख रही हैं, बात है। वो एक बात आगे कि जब आपकी कम्युनिकेशन गैप आता जाता है तो फिर ऐसी तो फिर जाहिर सी बात है हर बंदे को चाहिए कि वो मसरूफ रहे, वो किसी भी हाँ जी बिल्कुल सोशल मीडिया एक नशा है। ये आपको अपने अंदर जकड़ लेता है, आप इस दलदल में घुस जाते हैं, फिर आप अच्छे और बुरे, सच और झूठ, खैर और शर का फर्क भी मिटा देते हैं। आप हर सब कुछ देख, जो आपको नहीं भी देखना आप वो भी देखने बैठ जाते हैं। इससे ज़हनी परागंदगी का भी एहसास होता है, बुराई के रास्ते का भी इंतखाब होता है, अच्छाई के रास्ते का भी इंतखाब होता है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल हमारे यहाँ बहुत बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है, मगर ये खैर भी है, शर भी है। हम शर ज्यादा ले रहे हैं, हम खैर कम ले रहे हैं। हमें चाहिए कि इसका मस्बत इस्तेमाल सीखें। हम ये देखें कि मेरे हिस्से का इसमें क्या है, मैं टीचर हूं, मेरे हिस्से का इसमें क्या है, मैं स्टूडेंट हूं, मेरे हिस्से में इसका है, मैं हाउस वाइफ हूं, मेरे हिस्से का इसमें क्या है। हमें अपने अपने हिस्से का लेना चाहिए, अब लेके उसका भी टाइम टेबल आना चाहिए। देखें, जैसे आपने किताब पढ़नी है ना, तो किताब का आदी बनने के लिए जरूरी है कि अच्छा माहौल हो, तन्हाई हो, ज़हनी खलफशार ना हो, कोई उदासी, परेशानी, इस्तराब, रंज, अलम, गम से निकल के जितने खलफशार हैं उनको दूर करके किताब। इस तरह सोशल मीडिया का भी कोई टाइम टेबल बनाना चाहिए हमें। 2 घंटे के लिए इस्तेमाल, अब 24 घंटे यही इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने एक चीजें आपकी सारी आज जो आपकी सारी मोबाइल पे गई हैं, मतलब आपके आप इवन की आपकी बुक्स भी आपने जो आप गूगल पे सर्च करें, आपको जो भी बुक पढ़नी है आपकी बुक्स आपके उस पे मौजूद। मगर देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि हम दुनिया की हर शय सोशल मीडिया पे, मोबाइल पे, गूगल पे पढ़ सकते हैं, मगर जो लुत्फ, जो मजा किताब में है वो किसी और चीज में नहीं। तो आप कागज के लम्स को छूते हैं, किताब की चीज आपको बार बार पढ़ने का शौक दिलाती है। सोशल मीडिया पे आप जब एक बार पढ़ते हैं फिर वो अपने ज़हन में भी महफूज नहीं रहती। किताब की चीज को आप दोबारा दोहरा भी सकते हैं, आप बार बार पढ़ भी सकते हैं, सफ़े उलट सकते हैं, वर्क गर्दानी कर सकते हैं, मगर वो लुत्फ आपको सोशल मीडिया नहीं देता। इसलिए चाहिए ये कि हम लिमिटेड हो जाएं थोड़े से, अपना जो प्रोफेशन है या पैशन है उसकी चीज हम सोशल मीडिया पे लें, बाकी उसमें खो ना जाए, इस समुद्र में गर्क ना हो जाए। हर तरह की चीज, फिर हम कुछ जो हासिल करना है वो भी नहीं हासिल कर सकेंगे। हमारा एक शोबा, आप शोबे से ताल्लुक रखती हैं, आप अपने शोबे की चीजें देखें। आप जब स्पोर्ट्स में जाएंगी, आप जब किसी और चीज में जाएंगी, फिर आप उसमें गर्क, अपनी चीज से भी महरूम हो जाएंगे। मेरा ये कहना है, मेरा ये मौक़िफ़ है, मैं अपनी आवाम को, अपने लोगों को ये कहना चाहता हूं कि इसका कुछ टाइम फिक्स कर दें। आपके जरूरी काम रह जाते हैं इस वजह से कि आप सोशल मीडिया में मस्त हो गए हैं, गर्क हो गए हैं, और आपने अपना ओढ़ना बिछोना भाई ट्विटर बना लिया, ट्वीट्स कर रहे हैं, फेसबुक पे पोस्टें लगा रहे हैं, अपने कपड़े, अपने जूते, अपने फैशन सब कुछ आप दिखा रहे हैं। तो उसके लिए जरूरी है कि कुछ टाइम फिक्स करें और अपने ही शोबे में रहें, पूरे समुद्र में ना गर्क हो जाए, फिर आप गहराइयों में चले जाएंगे, फिर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। सर, आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सोशल मीडिया का जहां तक इस्तेमाल का ताल्लुक है वो ख्वाजा साहब ने आगे लूंगा कि इसका इस्तेमाल का है, इस्तेमाल के ऊपर कि आप उसको इस्तेमाल कैसे करना चाहते हैं। वो गलत इस्तेमाल भी कर सकते हैं, सही भी, तो दोनों रास्ते आपके सामने है ना, आपने कौन सा रास्ता। लेकिन अगर हम इसको पॉजिटिव वे में देखें तो सोशल मीडिया का फायदा भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि जैसे पेंडेमिक का भी टाइम गुजरा है, उसमें तकरीबन हमारे पास जो है ई लर्निंग की सूरत में हमारे बच्चों तक भी पहुंची है, और हम भी जो है वो काफी चीजों से मुस्तफीद हुए। तो दूसरा ये कि जो लाइब्रेरी है वो अब ई लाइब्रेरी में कन्वर्ट हो रही है, जो बुक दोस्त पीडीएफ शक्ल में आ गई, पीडीएफ की शक्ल में भी है। और फिर यहाँ पे मैं एक चीज और भी ऐड करना चाहता हूँ कि मेरे एक दोस्त हैं फसीउद्दीन साहब, कराची में होते हैं, उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त चीज की है किताब लवर्स के लिए कि उन्होंने अदीब ऑनलाइन के नाम से एक बहुत अच्छी लाइब्रेरी उन्होंने क्रिएट की। और उसमें जब आप पढ़ते हैं जो चीज हम कंटेंट जो भी पढ़ते हैं, तो उसमें वही तकरीबन
मजा आता है जो आम बुक पढ़ने में आता है, कि उसको जब हम वर्क को पलटते हैं उसकी आवाज आती है, उसका साउंड और वो जो सारा सिस्टम, तो इस चीज को हम मजीद बेहतर भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हम एक चीज हम पे थोपी गई है तो हम उसके ऊपर उसमें बिल्कुल गहराई में चले जाएं और उसको गलत इस्तेमाल करते हैं। साहब इसमें ये है, मैं ये समझता हूँ, मैं बात कर सकता हूँ कि हमें ना किताब कल्चर को परवान चढ़ाना चाहिए। हाँ, कुछ लोग माशरे में ऐसे हों, समाज में ऐसे हों जो किताब दोस्त हों और फिर वो लोगों को किताब दोस्ती का पैगाम दें। हम जो अब सारी दुनिया जो है वो फैशन में खो जाए, वो अपने आप को खूबसूरत बनाने में खुद सताइशी बन जाए, खुद परस्त बन जाए, वो बेहतर है कि वो किताब दोस्त भी बने। वो हम सबको ना जो सोचने वाले दिमाग हैं, अगर हमारे घर के एक कोने में किताबों की अलमारी भी सज जाए, बुक रैक भी लग जाए, वो कितना अच्छा है। हमारी सोच, हमारी समझ, हमारा दिमाग इस हवाले से बिल्कुल जीरो पे चला जाता है कि इतना कुछ डेकोरेट करने के बाद, आसाइशें आराइश करने के बाद हम एक कोना महसूस नहीं करते कि यहाँ किताब। याद रखिए, आपका 5 करोड़ का घर है, 5 करोड़ का उसमें सामान है, ऐश है, आराइश है, उसमें एक किताब का कोना नहीं है तो आपका घर तारीक है, आपका घर अंधेरा है, आपका घर उजाला नहीं है। चाहिए ये कि हम अपने घर के एक कोने को किताबों से सजाएं। बिल्कुल। हम जब बाजार में अच्छा, जाए, वो सजा हुआ होता है, लेकिन वो आपकी पुरानी बुक्स होंगी जो आपने एक क्लास से दूसरी क्लास में गए, वो बुक्स आपने उठाकर और आपने अलमारी में। तो ये भी है कि ये अपना कह लें कि रिवाज भी चल पड़ा है कि खाली जो है कवर भी मिलते हैं पुरानी बुकों के, अंदर कुछ नहीं होता अंदर, लेकिन दिखाने के लिए इसमें ये होगा कि एक और बात मैं इसमें इजाफा करना चाहता हूँ आपकी बात से। हमने गलती की कि हम बच्चों को ले गए बाजार में, पार्क में ले गए, उनको सैर करवाई, झूले झुलाए, फिर उसको मैकडोनल्ड में ले गए, KFC में ले गए, उसको वहां की जो एंटरटेनमेंट है उसकी तरफ ले गए, शॉपिंग करवाई उससे, मगर हमने उसको किताब नहीं 200 रुपए की लेके दी, या उसको ये कह लें कि मजीद बात करेंगे, हम उसको लाइब्रेरी नहीं लेके जाते। जी, इस पर मजीद बात करेंगे। नाज़रीन, अभी हमने जाना है ब्रेक पे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, रोही एट 10 में आपको खुश आमदीद कहते हैं। और जनाब, बातें तो चल रही हैं, गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं, लेकिन अपने पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, हेल्थ टिप की तरफ। जी नाज़रीन, आज हम बात कर रहे हैं लेमन पर। जनाब, लीमू पे आज हम बात करने जा रहे हैं। आपको पता है कि लीमू एक ऐसा कुदरती और मज़ेदार फल भी कह सकते हैं इसको, क्योंकि एक छोटा सा फल है, लेकिन इसके जो फवाइद हैं वो बेशुमार हैं। गर्मियों के लिए बेहद मुफीद है। जैसे अब गर्मियों का मौसम है, आपको डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो इसमें शिकंजीबीन बनाकर पीने से आपको काफ़ी हद तक जो है इसको रिलीफ मिल सकता है, आप गर्मी से बच सकते हैं। और साथ साथ जो है इसमें बताऊंगी कि विटामिन C और विटामिन B इसमें पाया जाता है, पोटाशियम इसमें पाया जाता है, जो कि आपके इंसानी जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। लीमू के इस्तेमाल से यूरिक एसिड जो है वो ख़त्म होता है, जिगर के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है। आपके जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके लिए बेहद लीमू जो है वो मुफीद है। और इसके साथ साथ जदीद रिसर्च से ये भी साबित हुआ है कि लीमू गुर्दे की पथरी ख़त्म करने में अहम किरदार अदा करता है। और इसके साथ साथ ये आपके ब्लड को भी साफ रखता है। हम अक्सर जो है ना लीमू का इस्तेमाल जो है वो ये इस वजह से भी नहीं कर रहे होते, बहुत सारे लोगों को इससे एलर्जी भी होती है, क्योंकि ये तुर्श होता है, तो बहुत सारे लोग जो हैं वो इसको नहीं इस्तेमाल कर पाते। लेकिन अगर हम इसके फ़ायदे देखें तो वो बहुत ज़्यादा हैं, कहीं ज़्यादा वो कहते हैं ना नुकसानात भी हैं। अगर आप इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको नुकसान भी उससे पहुंच सकता है। और इसके अलावा जो है स्किन के लिए बहुत अच्छा है। स्किन की अगर हम बात करें, जो आपके स्किन के ऊपर दाग धब्बे जो होते हैं, एक्नी है, उसके लिए बड़ा मुफीद है कि अगर आप मुल्तानी मिट्टी में अगर लीमू को मिक्स करके आप अपने स्किन पर उसका लेप करें तो आप देखेंगे आपकी स्किन जो है वो बड़ी ग्लो करेगी, बहुत अच्छी हो जाएगी, नीट एंड क्लीन होगी। और इसके साथ साथ जो है अगर इसको हम जो लोग वज़न कम करना चाहते, क्योंकि ये तो हमारा बड़ा मसला है ना मोटापे का, कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा वज़न कम हो जाए तो लीमू उसके लिए बेहतरीन है। अगर आप निहार मुँह गर्म पानी में लीमू जो है वो निचोड़ कर पीना शुरू कर दें तो आप देखेंगे कुछ हफ्तों में ही आपका वेट जो है वो कम होना स्टार्ट हो जाएगा और ये आपको बहुत फ़ायदा देगा। और इसके साथ साथ इसका कहवा बनाकर भी पीना, जिस तरह आप ग्रीन टी घर में इस्तेमाल करते हैं तो उसमें अगर आप लीमू के चंद कतरे इस्तेमाल कर लेते हैं तो वो भी आपको बेहद
فائدہ دیتے ہیں. تو اپنی زندگی کو جو ہے وہ بہتر بنائیں, اچھی غذا کھائیں. ویسے تو لیمو اگر ہم بات کریں مہنگائی کی, جہاں پیٹرول مہنگا ہوا ہے وہاں لیمو بھی جو ہے وہ بہت زیادہ مہنگا ہے. ایک عام بندے کی پہنچ سے چیزیں جو ہیں وہ بڑی دور ہوتی جا رہی ہیں, چاہے آپ کے فروٹس ہیں, چاہے سبزیاں ہیں. لیکن کیا کریں, آخر ہم نے جینا تو ہے, ہم نے کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, اور اپنا خیال بھی رکھنا ہے. تو جتنا ہو سکتا ہے اچھی غذا کھائیں, متوازن غذا کھائیں, تاکہ آپ ایک ہیلدی لائف گزار سکیں. جی میں کہ ذرا لیمو پہ بات کر لیں. روز ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک ہمارے سیگمنٹ میں ایک ایسا پھل جو ہے ہم اس کی افادت کے بارے میں لازمی ڈسکس کرتے ہیں. اچھا سر, جس طرح ہم بات کر رہے تھے کہ ایک تو سوشل میڈیا کے اثرات ہیں, سیکنڈلی کیا ٹپس کیا دینا چاہیں گے آپ ہمارے ویورز کو کہ وہ اس طرف جو ہے وہ آئیں اور پڑھیں, بکس کے ساتھ پیار کریں, بکس کے ساتھ لگاؤ ان کا پڑھیں؟ دیکھیں 4-5 چیزیں بہت ضروری ہیں جن کا خیال رکھا جائے, اور وہ بہت امپورٹنٹ ہے. سب سے پہلے تو اپنے اندر شوق پیدا کریں کہ مجھے کتاب پڑھنی ہے. میں پہلے عرض کر چکا ہوں, کتاب اجالا ہے, یہ اندھیرے سے روشنی کا سفر ہے. جہاں آپ کو استاد میسر نہیں ہے وہاں کتاب آپ کی استاد ہے. آپ جب بھی دنیا آپ کا ساتھ چھوڑ دیتی ہے تو آپ کی بہترین ساتھی کتاب بنتی ہے. کتاب جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ بڑے لوگوں کی صحبت میں چلے جاتے ہیں, آپ دنیا کی سیر کرتے ہیں, اور دنیا کے رنگ رنگ کے ذہنوں کے سوچوں کے لوگوں کے خیالات پڑھتے ہیں. یہودی جو ہیں وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ پہلا کام یہ کریں, اقوام عالم کی تاریخ پڑھیں. دوسرا کام آپ یہ کریں کہ آپ دنیا کے جو عظیم لوگ ہیں ان کی آٹو بایوگرافی پڑھیں, ان کی سوانح حیات پڑھیں. ان کی تیسرا وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ شاعری پڑھیں. اور چوتھی بات وہ اپنے بچوں کو نصیحت کرتے ہیں کہ آپ موسیقی کو بھی سنیں. تو ہم دیکھیں کہ ہم تو کتاب سے دور ہو گئے ہیں. دنیا کے ذہین ترین لوگ, دنیا کے تیز ترین لوگ جو ہے, ترقی یافتہ لوگ جو ہیں, مہذب لوگ ہیں, نام والے لوگ جو ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ اپنے بچوں کو کتاب پڑھیں, اور ہم کتاب کو ہاتھ نہیں لگاتے. تو بہتر یہ ہے کہ اگر ہم کتاب دوست بننا چاہتے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے تو اپنی دلچسپی کی کتابیں ڈھونڈنی چاہیے. میرا شعبہ سپورٹس کا ہے, مجھے سپورٹس کی کوئی کتاب ڈھونڈنی چاہیے. مجھے سیاحت کا شوق ہے تو میں سفرنامہ, مجھے لٹریچر سے دلچسپی ہے تو میں اپنا لٹریچر, شارٹ سٹوری, ناول, افسانہ, کوئی بھی چیز ہے وہ میں کتاب لوں. تو ہمیں پہلے تو یہ طے کرنا ہے کہ میری دلچسپی کن موضوعات پر ہے, اور پھر اس شعبے کی کتابیں کون سی ہیں. یہ پہلی بات ہے. پہلے اس کی اہمیت کو سمجھیں, پھر اپنی دلچسپی کی کتابوں کی فہرست بنائیں کہ میری دلچسپی کس شعبے میں ہے اور اس شعبے میں بہترین کتابیں کون سی ہیں. پھر اس کے لیے آپ کو یہ ہے کہ آپ ذہنی خلفشار سے بچیں. اضطراب ہے, بے-چینی ہے, الجھن ہے, پریشانی ہے, اس سے بچ کے دوسری بات یہ ہے کتاب منتخب کریں. دوسرا یہ کہ آپ خلفشار سے دور رہیں, کسی بھی قسم کے اضطراب, الجھنوں سے نکل کے کتاب کی طرف. تیسری بات یہ ہے کتاب پڑھنے کے لیے آپ جگہ کا انتخاب کریں کہ کس جگہ پہ بیٹھ کے پڑھیں گے, آپ کو سکون ہو, خوشی ہو, اطمینان ہو. یہ تیسری بات ہے کہ آپ کتاب کے لیے, مطالعے کے لیے جہاں بیٹھ کر پڑھنا چاہتے ہیں وہ جگہ پرسکون ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ٹائم فکس کریں کہ 24 گھنٹوں میں کون سا وقت میرا ایسا ہے جب میں پرسکون ہوں گا تب میں کتاب پڑھنے بیٹھوں. اور پانچویں بات یہ ہے کہ آپ اس کام کو روز کریں. ایک دن کا جوش نہ ہو, ایک دن کا جذبہ نہ ہو, ایک دن کا ابال نہ ہو. آپ نے میری گفتگو سنی, آپ بازار چلے گئے, آپ نے اپنی پسند کی کتاب خریدی اور آپ اس کو لے کے آ گئے. کتاب آپ کو دیکھ رہی ہے بندہ کہاں گیا جو مجھے لے کے آیا. کتاب آپ نے کتاب کو ڈھونڈا, اب کتاب آپ کو ڈھونڈ رہی ہے. بھائی اس کو اٹھاؤ ورنہ اس کو دیمک لگ جائے گا. کتابیں دیمک کھا رہی ہیں, پڑھی ہوئی ہے نا, پڑھنے کا اس میں ہمیں کیڑا بننا تھا, کتاب کا دیمک کیڑا بن گئی. تو اس کے لیے پھر پہلے عرض کیا کہ کتاب تلاش کریں, دوسرا خلفشار سے دور رہیں, تیسرا کتاب کے لیے ماحول بنائیں, اور چوتھا یہ کہ ٹائم فکس کریں کہ آپ نے کب پڑھنا ہے. پانچویں یہ بات ہے کہ مستقل مزاجی کے ساتھ پڑھیں. آپ دیکھیں گے جیسے ہی آپ بک لور بنیں گے, کتاب دوست بنیں گے, آپ کے ذہن کو خوراک ملنا شروع ہو جائے گی. بڑے لوگ کہتے ہیں, سیانے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہم 2-3 دن مطالعہ نہ کریں نا تو ہماری باتوں سے خوشبو اڑ جاتی ہے, ہماری باتوں سے رنگ اور ذائقہ ختم ہو جاتا ہے. تو یہ کتاب جو ہے نا وہ آپ کو سوچ کے زاویے دیتی ہے, آپ کو ڈیولپ کرتی ہے, آپ کو ترقی دیتی ہے, آپ کو عروج دیتی ہے. کتاب آپ کو رسوا نہیں کرتی, آپ کو عزت دیتی ہے. کتاب آپ کو ناکام نہیں کرتی, کتاب آپ کو کامیاب کرتی ہے.
کتاب آپ کو اندھیرے سے نکال کے اجالے میں لے آتی ہے، آپ کو عزت، احترام، شرف دیتی ہے. اور جس نے کتاب کو تھاما ہے نا، وہ قوم ہے یا وہ فرد ہے، اس نے ترقی حاصل کی ہے، عروج حاصل کیا ہے، وہ چوٹی پر پہنچا ہے، اس کو عظمت ملی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ اپنی نئی نسل خود بھی پہلے خود، اچھا ہم یہ کہتے ہیں بچوں کی تربیت کریں، میں کہتا ہوں میرا نقطہ نظر یہ ہے والدین کی تربیت کریں. پہلے والدین کی تربیت ہوگی تو بچوں کی تربیت ہو سکے گی. اس لیے پہلے بڑوں کو چاہیے وہ کتاب دوست بنے، وہ خود کتاب رہے. اب اگلا سوال آپ کا یہ بھی ہو سکتا ہے، وہ پھر آپ وقت دے کر کیجیے گا، بچوں کو کتاب دوست کیسا بنایا جائے. جی بالکل، اس پہ میں آئیں گے، بالکل آؤں گی. اچھا، جس طرح آپ بکس لکھتے ہیں، آپ کو کس طرح، آپ کا کیا طریقہ کار ہے، تھوڑا سا ہمارے ویورز کے ساتھ بھی شیئر کریں نا. لکھنے کا لکھنے کے لیے تو یہ ہوتا ہے کہ دیکھیں، جب سے پہلے جتنے بھی رائٹرز ہیں ان کا سب کا یہی ہوتا ہے کہ جب تک آپ اس وقت تک آپ ایک لفظ نہیں لکھ سکتے جب تک آپ مطالعہ نہیں کریں گے، جب تک آپ نہیں پڑھیں گے. تو بات وہیں آ جاتی ہے کتاب دوستی کی طرف. جب تک آپ مطالعے کی عادت نہیں بنائیں گے، مطالعے کا شوق پیدا نہیں کریں گے، کتابیں نہیں پڑھیں گے، تو آپ ایک لائن میں نہیں لکھ سکتے. بچپن سے شوق تھا آپ کو؟ جی ہاں بالکل، میرا تو شوق بچپن سے ہی تھا، اور یہ شوق ڈیولپ بھی بچپن سے ہی ہوتا ہے. ہاں بالکل، ظاہری سی بات ہے، کیونکہ وہ ماحول دیا جاتا ہے. رسالے، ڈائجسٹ اور یہ چھوٹی چھوٹی کتابیں ہمارے دور میں جو ہے وہ ٹارزن اور عمر یار اس ٹائپ کی کافی تھی، عمران سیریز کافی تھی اس دور میں. تو آج تو وہ ناپید ہو چکی ہیں، نہیں ہے وہ. سٹوریز آتی تھی چھوٹی. پھر یہ کہ ہماری دادی نانیاں وہ بھی سٹوریز کی شکل میں ہمیں کچھ نہ کچھ ہمارے کانوں میں بتاتی رہتی تھی، تو اس سے ہمیں شوق پیدا ہوتا تھا. ٹھیک ہے، آج وہ سسٹم ہی نہیں ہے، وہ والدین ہی نہیں ہے. خواجہ صاحب کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ والدین کی تربیت کرنی چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ ملیں، ان کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں، ان کے ساتھ دوستی بنائیں، اور ان کو وہ چیزیں فراہم کریں جو انہوں نے اپنی لائف میں حاصل کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو دیں. اگر مطالعے کا شوق ان کو پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ان کو کتابیں لا کر دیں، ان کو ڈائجسٹ ہو گئے، رسالے ہو گئے، کچھ بھی پڑھنے کے لیے اچھا مواد تلاش کریں، اور وہ ان کو. تو گھروں میں اخبار آتے تھے، بالکل صحیح، تو بہت کم گھروں میں اخبار آتے ہیں، اور اخبار بھی نہیں، بھی ایک بہت یہ مطالعے کے لیے ایک شروعات ہے اخبار دینے کی. جو ہی آپ کے گھر میں اخبار آتا ہے تو اس کا ایک پیج تو بچوں کے لیے مختص ہوتا ہے. ہر اخبار ہفتے وار یا منتھلی بیسس پہ وہ ایک جو ہے وہ بچوں کے لیے. آپ کے فیوریٹ رائٹر کون سے ہیں؟ میرے فیوریٹ رائٹر جو بچپن میں تھے وہ تو آپ کہہ لیں کہ طارق اسماعیل ساگر کو میں نے بہت زیادہ پڑھا، بانو کمانڈو والے، کیونکہ وہاں سے جو ہے نا ان کی ساری کتابیں، اے حمید ہو گئے، پھر مظہر کلیم، ایم اے راحت، اور بہت سارے ہیں جو بھی جو ہے نا ذہن میں نہیں ہے. تو اس وقت جو ہے ممتاز مفتی کو بھی میں نے کافی پڑھا، اور بہت سے ہیں باہر کے بھی ہیں، یہاں کے کافی یعنی کہ رائٹرس ہیں جن کو جو ہے نا بکس سے آپ یہ کہہ لیں کہ میرا رشتہ 1 کلاس سے سٹارٹ ہوا تھا. میرے والد صاحب ٹیچر تھے، تو ان کے گھر میں بکس پڑھی ہوتی تھی. گھر سے ہوئی نا کہ ٹیچر تھے، اور پھر ٹیچر. لیکن یہ کہ ہمیں اس وقت پڑھنے کی آزادی نہیں تھی، وہ مجھے چھپ چھپ کے پڑھنا پڑتی تھی، اور کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ ڈانٹ بھی کھانا پڑتی تھی کہ یہ ابھی آپ جو ہے نا، کیونکہ ہمارے والدین یہ کہتے تھے کہ ہم نصابی کتابیں پڑھیں زیادہ. ٹھیک ہے، غیر نصابی سرگرمیوں میں وہ حصہ نہیں لینا، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ نصابی کتابوں کے ساتھ نصابی اور غیر نصابی ٹائم ٹیبل کو دیکھتے ہوئے ان کو دینا ہے. لیکن یہ کہ اس کا میں نے ابھی اپنے بچوں کے ساتھ میں نے یہ کیا ہے کہ ان کو میں نے ماہانہ کچھ ڈائجسٹ جو ہیں یہ رسالے جو ہیں ان کو متواتر میں ان کو فراہم کر رہا ہوں، جس میں پھول ہو گئے، ہمدرد ہو گیا، اردو ڈائجسٹ ہو گیا. تو یہاں سے ان کو شوق خود بخود ڈیولپ ہو رہا ہے. یہ میری ذمہ داری کہ میں اپنے بچوں میں. اچھا، بچوں کو شوق ہوتا ہے نا سٹوریز کا، سٹوریز سننا، سٹوریز پڑھنا، تو پھر وہاں سے تھوڑا ہوتا ہے کہ پھر بندہ. ہوا یہ کہ ہمارا جو بچپن تھا نا، اس میں ہماری نانی دادی جو تھی نا، انہوں نے بیڈ ٹائم ہمارا فکس کیا ہوا تھا کہ ہم جب ننیال میں ہوتے تھے تو بھائی نانی اماں ہمیں کہانی سناتی تھی، ددیال میں ہوتے دادی کہانی سناتی تھی. تو اب جوائنٹ فیملی سسٹم کم ہوتا جا رہا ہے، سب اپنے اپنے گھر بنا رہے ہیں. تو وہ جو ایک تایا بھی رہتے تھے، چچا بھی رہتے تھے، پھپھو بھی تھی، تو سب لوگ مل کے نا شام کو بیٹھتے تھے. آپ پھر وہی بات ہے کہ میں جب بات کرتا ہوں تو لوگ اس پر اعتراض بھی کرتے ہیں کہ گھر میں ڈیٹا نہیں تھا، موبائل ڈیٹا، اور بجلی بھی نہیں تھی، تو سب کے سیل فون جو ہے وہ آف تھے، چارج نہیں تھے، اور ڈیٹا بھی نہیں تھا. تو گھر کے لوگ بیٹھے، تو بچوں نے والدین کو کہا کہ آج بہت مزہ آیا، بہت عرصے بعد آپ سے ملے ہیں. تو یہ جو موبائل ہے نا، اس نے ہمارا جو چیزیں ہیں، رابطے کی چیزیں تھی نا، ہمارا خاندان جو تھا نا وہ جڑ کے بیٹھتا تھا. دیکھو اس پر مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا بریک پہ، ہمارے ساتھ رہیے گا.
वेलकम बैक नाज़रीन, रूही एटेन में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अच्छा शाहिद साहब, आपसे एक क्वेश्चन करूंगी कि अदब को कैसे फ़रोग दिया जाए? लिखने वाले अब जो है ना बहुत कम रह गए हैं, जो लिखते थे वो बड़ा कमाल लिखते थे। अब क्या समझते हैं राइटर्स उस तरीके से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं लिखने के लिए? नहीं, अभी जाहिर है इसमें वो चीज़ नहीं है जो पहले हुआ करती थी। उसके पीछे भी रीज़न यही है कि मुताला कम होता जा रहा है, ठीक है। और जो है इसमें हमारा सोशल मीडिया का भी किरदार है कि इस वक्त हम जितने भी राइटर्स हजरात हैं वो किताब को कम और मोबाइल को ज़्यादा पढ़ते हैं, ठीक है। तो वहाँ से जो चीज़ें हैं वो लेते हैं, फिर उस हिसाब से वो उनकी जो है ग्रूमिंग नहीं हो पाती। ट्रेनिंग्स का सिस्टम एक फुकदान सबसे ज़्यादा है वो पाकिस्तान में, वो ये कि सिखाने वाले कम है, सिखाने वाले है ही नहीं। अगर किसी के पास कोई नॉलेज है, कोई चीज़ वो एक्सपर्ट बन गया है, तो फिर वो अपने उस नॉलेज को कब्र में तो साथ लेके जाना पसंद करेगा, अपनी औलाद को भी वो ट्रांसफ़र नहीं करेगा। ये चीज़ मैंने देखी है, यहाँ पे महसूस की है, मेरी अपनी मुशाहिदा है, कोई एग्री करे ना करे। लेकिन मैंने जो ये देखा है कि जब मैं सीखने के लिए किसी के पास जाता हूँ तो कामिल उस्ताद नहीं मिलते, वो चीज़ सिखाना नहीं चाहते। वो कहते हैं कि हमने 20 साल लगाए हैं तो अब आप भी 20 साल लगाएं, क्योंकि हमारे पास तो इतना टाइम नहीं है। अच्छा, मैं यही बात करेंगी कि ये जो आप बात कर रहे थे ना सर अभी के, आपको उस्ताद की जरूरत आपको पड़ती है। बहुत सारी चीजें आप जो नहीं समझ पा रहे थे, बुक से भी आपको नहीं समझ पा रहे थे, देन भी फिर आपको अपने एक ऐसे टीचर की जरूरत होती है जिससे आप रहनुमाई लेनी चाहिए। ये मुझे ये चीज समझ नहीं आ रही, मुझे ये बताएंगे। 3 काम होते हैं उस्ताद के, उस्ताद के और वालिद के 3 काम होते हैं, ये ज़हन में रखें, जिसको पेरेंटिंग भी कहते हैं, टीचिंग भी कहते हैं। एक मदद करता है, एक मुआवनत करता है और एक रहनुमाई करता है। ये 3 काम उसको करने हैं, मदद करना, मुआवनत करना और रहनुमाई करना। जो उस्ताद या जो वालिद ये 3 काम नहीं कर रहा तो उसको उस्ताद कहलाने का हक नहीं है, उसको वालिद कहलाने का हक नहीं है। हमारे वालिदैन और हमारे असातिज़ा आज से 10 साल 15 साल पहले तक रोल मॉडल होते थे। अब हमारे रोल मॉडल भी चेंज हो गए, अब तो टिकटॉकर हमारे रोल मॉडल बन गए। बिल्कुल, आर्टिस्ट और हीरोज जो हैं वो फिल्मी अदाकार हमारे रोल मॉडल ज्यादातर जो है ना ट्रेंड पे चले जाते हैं। यानी कि अगर कोई एक ट्रेंड बेहुदा ही सही वो अगर वायरल हो गया तो अगले दिन आप देखेंगे वो भरमार मिलेगी आपको उसी ट्रेंड पे। तो हम वो ट्रेंड सेटर चले गए, हमें अपने मकासद को, हमारे पास होना क्या चाहिए, हर एक शख्स का एक अपना मकसद होना चाहिए लाइफ का, वो मकसद हम नहीं लेके चलते। एक फिक्र क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, किस तरह हम अपने आप को चेंज कर सकते हैं, लिखने को बेहतर कर सकते हैं? लिखने को पहले वाली बात है कि लिखने को बेहतर करने के लिए आपको मुताला जरूरी है, आपको पढ़ना जरूरी है। वो कहते हैं कि अगर आपने एक लाइन लिखनी है तो आपको कम से कम 1000 लाइनें पढ़नी होगी। पहले अदबी महफिलें होती थी बहुत ज्यादा, अब होती हैं लेकिन बहुत कम होती हैं, बहुत लिमिटेड लोग हैं। जहाँ तक मैंने जो देखा है उसमें भी यही है कि अभी जो है ना वो फोटोशूट ज्यादा हो रहा है, वो बातें नहीं होती, वो चीजें नहीं होती शेयर जो होनी चाहिए थी। अभी मोबाइल का दौर है तो उसमें जो है ना फोटोशूट है, आते हैं बैठते हैं और तस्वीरें बना के चले जाते हैं। तो बहुत सारे मैंने भी भावलपुर में भी 2-4 मैंने अदबी सेशंस लिए हैं, तो उसमें वो बात नहीं है जो बचपन में हुआ करती थी। वालिद साहब के साथ जब मैं जाया करता था तो वहाँ पे वो बैठे होते थे, उनकी बुजुर्गों की बातें जो वो आज तक हमारे जहन में महफूज है, मेमोरी की तरह पड़ी है हमारे जहन में, ठीक है। और वही बातें हमारी सारी लाइफ के लिए एक अब ये कह लेके निशाने राह है, वो चलते हैं उनके ऊपर चल रहे हैं। जहाँ पे हमें कोई मुश्किलात पैदा आती हैं तो वो हम देख लेते हैं कि वो कोई ना कोई हल वहाँ पे मौजूद होता है हमारे वालिदैन की तरफ से। आज वो रहनुमाई ना हमें घर से मिल रही है, ना हमारे वो असातिज़ा हमें फराहम कर रहे हैं। असातिज़ा का जो सिस्टम है वो भी तबाह हाल है, और वालिदैन तो बेचारा वैसे रोटी रोजी के चक्कर में पड़ा हुआ है, और अगर वो ज़्यादा टाइम दे भी तो ट्यूटर के हवाले कर देते हैं बच्चों को। अच्छा सर, आप नहीं समझते, आप बहैसियत टीचर आप पढ़ा भी रहे हैं, तो टीचर्स और स्टूडेंट्स के दरमियान जो है वो काफ़ी गैप आ चुका है, और जाहिर सी बात है जो टीचर समझाना चाह रहा होता है या जो बच्चा जो है वो पूछना चाह रहा होता है, उन दोनों में वो चीज़ नहीं रह गई, एक बॉन्डिंग नहीं है कि वो एक खुले तरीके से अपने टीचर से बात कर सके, उससे पूछ सके, और एक टीचर भी जो है वो उसकी रहनुमाई कर सके। लेकिन आसमा, आपके इस एक सवाल में कई सवालात मौजूद हैं, ये एक सवाल नहीं है। पहली बात तो ये कि टीचर का तकद्दुस खत्म हो गया है। हमारे पास 2 शोबाजात ऐसे हैं जो हुकूमतों ने, सरकारी इदारों ने अवाम को देने होते हैं, एक सेहत और एक तालीम है। अब ये दोनों बड़े नफा बख्श कारोबार बन गए हैं। टीचर का तकद्दुस इस तरह ख़त्म हो गया कि स्कूलों के दरमियान, बच्चों के दरमियान, वालिदैन के दरमियान रैट रेस लग गई है, वो नंबरों की रेस है। मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा नंबर ले, मेरा बच्चा सबसे ज़्यादा।
اب بچے جو ہیں وہ رٹو طوطے بن رہے ہیں, ان کو رٹوایا جا رہا ہے, ان کو پڑھایا نہیں جا رہا, ان کو سکھایا نہیں جا رہا, ان کو نصاب رٹوایا جا رہا ہے, بس یہ نمبر زیادہ لیں. والدین اس سکول اس استاد کے حوالے بچوں کو کرتا ہے جو یہ گارنٹی دے کہ آپ کے بچے سب سے زیادہ نمبر لیں گے, وہاں داخل کیا جاتا ہے. اب جو وہ تربیت تھی جو گود سے شروع ہوتی ہے اور قبر تک رہتی ہے, اور استاد جو رہنما بنتا ہے, رول ماڈل بنتا ہے, وہ بات ختم ہو گئی. استاد زیادہ سے زیادہ وقت اور زیادہ سے زیادہ صلاحیت اور زیادہ سے زیادہ توانائی اس بات پر خرچ کرتا ہے کہ بچہ کا حافظہ اچھا ہو جائے اور وہ کتابوں کو انڈیل لے, وہ حافظ بن جائے کتابوں کا, اور وہ اس کی شخصیت, اس کا ذہن, اس کی صلاحیتیں, اس کی توانائی وہ سب زیرو ہو جاتی ہیں. تو اس لیے اساتذہ کا جو رول تھا, رول ماڈل تھے, وہ ختم ہو گئے اور ان کا ادب بھی ختم ہو گیا. اب والدین اس سکول کے حوالے کرتے ہیں جو ان کو سب سے زیادہ نمبر دلوا دے. وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری کامیابی, جبکہ در حقیقت بچے کی اپنی جو شخصیت ہے, بچے کی اپنی جو صلاحیت ہے, بچے کے اندر جو سکلز تھیں وہ ساری فنا ہو جاتی ہیں, دب جاتی ہیں, مر جاتی ہیں, ان کا انتقال ہو جاتا ہے. تو بچہ اب جب عملی زندگی میں قدم رکھتا ہے اتنے سارے نمبروں کے ساتھ, تو وہ فیل ہو جاتا ہے. اچھا, کمپٹیشن بھی بڑھ گیا. اچھا, سیکنڈلی ابھی ہم اپنے بچوں کو جب دیکھتے ہیں نا تو بہت سٹریس میں دیکھتے ہیں, بہت زیادہ. ابھی سے ہم کہتے ہیں ہم ایک ایج میں آ کے پریشانیاں ہم دیکھتے ہیں یا ہم اپنا جو ہے سٹریس لیتے ہیں, بٹ اب ہم بچوں میں یہ چیز دیکھتے ہیں کہ بچے اس چیز کو زیادہ فیس کر رہے ہوتے ہیں. کہ ایک تو والدین کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ آپ نے اتنے مارکس لینے ہیں, آپ نے پڑھنا ہے. ایک ٹیچرز کی طرف سے بھی ہوتا ہے کہ اچھا اسکول کی طرف سے بھی آپ کو پریشر ہے, پھر آپ نے اکیڈمی بھی جوائن کی ہوئی ہے, آپ نے اکیڈمی, تو بچہ بالکل اسی چیز میں گھر چکر میں پھنس کے رہے گا. بنا ہوا ہے. آپ بچوں کی اس طریقے سے نشو نما بھی نہیں ہو رہی, آپ دیکھیں بہت کم ہو گئی ہے نشو نما ذہنی طور پہ. ذہنی طور پہ اس طریقے سے نہیں ہے, بچے کام کر ہی نہیں رہا ہے جو اس کو کرنا چاہیے, کنفیوز رہتے ہیں. سب سے بڑا مسئلہ یہ رہتا ہے. آپ کی بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں سر کہ بچوں کا ہم نے بچپن چھین لیا اور ان کو بڑھاپا دے دیا ہے, ان کو ایک بات اور ارلی ایج میں. ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک اور بات میں آپ کو, میں کلاس میں سیشن لیتا, مینرز اور ایتھکس پڑھا رہا تھا. میں ماسٹر آف مینرز ہوں, ماسٹر آف ایتھکس ہوں. تو وہاں 2 کلاس کا بچہ دوسرے بچے کو کہہ رہا ہے کہ میرا دماغ خراب نہ کر, میرا بی پی شوٹ کر جاتا ہے, میرا بی پی ہائی ہو جاتا ہے, میں بہت دماغ پھٹ جاتا ہے. وہ تو بی پی شوٹ کر جاتا ہے, بی پی ہائی ہو جاتا ہے. میرے لیے تو الفاظ بڑے نئے تھے. بچے ابھی سے یہ بات کرتے ہیں. میں نے پرنسپل آفس میں کہا کہ میں اس کی امی سے بات کرنا چاہتا ہوں اس کے. تو میں نے جب بات کی تو اس خاتون کا تکیہ کلام تھا جو بچے نے نقل کر لیا تھا. میرا بی پی آئی ہو جاتا ہے, بچے مشاہدے سے سیکھتے ہیں. گھر میں جو چل رہا ہوتا ہے بچے اس سے بڑا سیکھتے ہیں. اب وہ باتیں جو ماں کرتی ہے یا خالہ کرتی ہے یا چچی کرتی ہے, بچہ وہ دیکھتا ہے وہی کرتا ہے. بچہ تو نقل کرتا ہے. بچے تو بچے کو اگر مینر سکھانے ہیں تو پھر والدہ سکھاتی ہے. وہ کوئی بھی کام گھر میں کر رہی ہے, ایون کہ وہ اگر کسی گیسٹ کے ساتھ بیٹھی ہے تو وہ بچے کو ٹیچ کر رہی ہے لاشعوری طور پر. ہمارے بچے کی نا جو شخصیت ہے وہ مسخ ہو رہی ہے. آپ کے علم میں ہوگا کہ ہارورڈ یونیورسٹی کی ریسرچ ہے کہ 4 برس کی عمر تک بچے کی 90% دماغی تشکیل ہو جاتی ہے. بچہ جو ہے, یاد رکھیں, ہم نہ کہتے ہیں تعلیم اور تربیت, میں اس کے الٹ بات کرتا ہوں. میں کہتا ہوں تربیت اور تعلیم. تربیت تو جب بچہ پیٹ میں ہوتا ہے وہاں سے شروع ہو جاتی ہے, وہاں سے شروع ہو جاتی ہے. بچہ وہاں سے بھی دیکھ رہا ہوتا ہے, بچہ وہاں سے بھی سیکھ رہا ہوتا ہے. تو تربیت تو جب وہ پیدا ہوتا ہے اس کی تربیت شروع ہو جاتی ہے. تعلیم شروع ہوتی ہے 4-5 سال کی عمر میں. تربیت پہلی چیز ہے, ہمیں تربیت پر زور دینا چاہیے. اب بچے کو کتاب لور بنانا ہے, بچے کو اچھا انسان بنانا ہے, بچے کو اچھے خواب دینے ہیں, بچے کو اس کی منزل کا بتانا ہے, تو وہ چھوٹی عمر میں. اس لیے کہا کرتا ہوں میں کہ بچے کو بڑے خواب اس کی ماں دکھاتی ہے, اور وہ بہت بچپن میں دکھاتی ہے. جتنے بھی بڑے لوگ ہیں, کامیاب لوگ ہیں, ان کی ماں نے ان کو بڑے بڑے خواب دکھائے تھے, تب وہ کامیاب بنے. اور وہ خواب آپ صرف یہ نہ رکھیں کہ میرا بچہ ڈاکٹر بن جائے, میرا بچہ انجینئر بن جائے, میرا بچہ فوجی بن جائے, پائلٹ بن جائے. یہ خواب نہ دکھائیں, اس کو یہ بتائیں تم نے ایک اچھا انسان بننا ہے. اور اچھا انسان وہی ہو جس کے اندر احساس ہے, جو دوسروں کا درد لگتا ہے, جو دوسروں کے کام آتا ہے, دوسروں کی خدمت کرتا ہے, سماج میں اچھائی کو فروغ دیتا ہے. آپ بچے کو بچپن سے یہ چھوٹی چھوٹی عادات دکھائیں گے تو میں کہتا ہوں وہ ایک مثالی انسان بنے گا, ایک کامیاب انسان بنے گا. ہم نے بچوں کو نظر انداز کرنا شروع کر دیا, ہم ان کو توجہ نہیں دیتے. بچے یقین کریں سب سے زیادہ نظر انداز ہمارے ہاں اگر کوئی طبقہ ہو رہا ہے تو وہ بچے ہیں. میں نے سوشل میڈیا پہ
ویڈیو دیکھی وہ مجھے بڑی اچھی لگی, بڑی اٹریکٹ کی کہ عمرے پہ جو ہے وہ بچے نے, باپ نے اپنے بچے کو جو ہے وہ کندھے پر بٹھایا ہوا تھا اور وہ جب طواف کر رہے تھے تو وہ آیتیں پڑھ رہا تھا باقاعدہ, اذان پھر اس نے. تو مجھے اتنا اچھا لگا کہ آپ اپنے بچوں کی جب اس طرح کی تربیت کر رہے ہوتے ہیں اور بچوں میں مطلب وہ بڑے اس کو چیزوں کو غور کر کے پڑھ رہا ہے, اور ماشاءاللہ اتنا کانفیڈنٹ بچہ کہ وہ ذرا بھی گھبرایا نہیں کہ ارد گرد آپ کے لوگ ہیں. ایک اللہ والے تھے, ان کو ان کی والدہ استاد کے پاس لے گئی کہ اس کو قرآن پڑھا دیں. ایک اللہ والے تھے, مجھے اب نام بھولا ہوا ہے. تو وہ جب استاد کہتے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو بچہ 14 سپارے پڑھ لیتا ہے. 4 سال کی عمر کا, 4.5 سال کی عمر کا بچہ, وہ اللہ کے ولی بنے, مجھے ان کا نام بھولا ہوا ہے. تو انہوں نے کہا یہ کہاں سے یاد کیا؟ انہوں نے کہا جب میری ماں مجھے فیڈنگ کرتی تھی نا تب وہ قرآن پڑھتی, اور میری ماں تہجد پڑھتی تھی تو وہ اونچی آواز میں قرآن پڑھتی, تو مجھے وہیں سے یاد ہو گیا. تو علم کی طلب, علم کی پیاس بچے کے اندر رکھیں. ایک اور واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے علم کی طلب سے, کہ ایک رئیس نے سوچا کہ میں اپنے بچے کو نا اعلیٰ تعلیم دلواؤں, تو اس نے استاد ڈھونڈنا شروع کیا. آخر ایک استاد مل گیا, اس کو وہ لے آئے کہ آپ نے میرے بچے کو. 5-6 دن بعد استاد نے آنا بند کر دیا. پھر وہ رئیس گئے وہاں, جی آپ پڑھانے آتے تھے بچے کو, اب پڑھانے نہیں آئے. انہوں نے کہا بھائی میرا گھر بہت دور ہے, 12-14 کلومیٹر کا سفر ہے, میں بہت مشکل سے آپ کے ہاں آتا ہوں, میرا دن گزر جاتا ہے. تو اپنے استبل سے بہترین گھوڑا استاد کو دیے کہ آپ اس پہ آئے جا کریں. اب استاد گھوڑے پہ آتے, پڑھاتے اور پھر چلے جاتے اسی گھوڑے پہ. تو انہوں نے دیکھا ایک کم سن 9 عمر بچہ جو ہے وہ مجھے دیکھتا ہے. تو ایک دن رک کے پوچھا بیٹا میں روز یہاں سے گزرتا تو مجھے دیکھ رہے ہو, تو کیوں دیکھ رہے تھا؟ اس نے کہا استاد محترم میں آپ سے پڑھنا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں ایک بچے کو پڑھا رہا ہوں. انہوں نے کہا اچھا مجھے الگ سے ٹائم نہ دیں کہ جو آپ گھوڑے پہ جاتے ہیں اور گھوڑے پہ آتے ہیں, میں اس دوران آپ سے سوال کیا کروں گا, میں اس دوران آپ سے پوچھوں گا. وہ جتنے برس آتے رہے وہ بچہ پوچھتا رہا, اور وہ بچہ جو گھوڑے کے آگے پیچھے بھاگتا تھا اور سوال کرتا تھا اور جواب پاتا تھا, وہ وقت کے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بنے. تو یہ علم کی طلب پیاس بچوں کے اندر بھرنی چاہیے, دینی چاہیے, پھر بچے اچھے انسان بنیں گے. بہت شکریہ, بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے اور کافی انفارمیشن ہمارے ویورز تک بھی پہنچی. بہت شکریہ سر آپ کا بھی. اور اس کے ساتھ ہی ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پر, ہمارے ساتھ رہیے گا. جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارے سے کچھ اور گیسٹ موجود ہوں گے. ویلکم بیک ناظرین, روہی ایٹ 10 میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بریک کے بعد ہمارے ساتھ گیسٹ موجود ہیں. ہمارے ساتھ ہیں جی حافظ محمد عثمان صاحب جو کہ مذہبی اسکالر ہیں. السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں. ویلکم کرتے ہیں اپنے شو میں آپ کو. اچھا جی ناظرین, جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ آج فرائیڈے, اور فرائیڈے کے حوالے سے آج جو ہے مذہبی اسکالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تو ان سے آج ہم جانیں گے صبر اور شکر کے حوالے سے کہ کس طرح ہم اپنی زندگی میں صبر کو اپنا سکتے ہیں اور شکر ادا کر سکتے ہیں. کیونکہ آج کل ہم دیکھتے ہیں نا کہ ہم لوگ جو ہے شکوے شکایتیں ہماری زیادہ رہ جاتی ہیں, شکر ہم بہت کم ادا کرتے ہیں, صبر جو ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے, برداشت بہت کم ہو چکا ہے, غصے میں بہت زیادہ آ جاتے ہیں. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کس طرح ہم اپنی لائف کو بہتر کر سکتے ہیں, کون سی ایسی چیزیں ہیں جن کو اپنا کر ہم سکون حاصل کر سکتے ہیں. ایسا ہی ہے سر, ہم دیکھتے ہیں صبر جو ہے ہمارے اندر جو ہے وہ اب اس طریقے سے نہیں رہا, برداشت نہیں ہے, غصہ بہت جلدی آ جاتا ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں جو ہوں صبر کرنے والوں کے ساتھ. بالکل, ان اللہ مع الصابرین, کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. پھر ہمارا کیونکہ شکر بھی ہے تو اس حوالے سے بھی ساتھ ہی ایک آیت کا ریفرنس دے دیتا ہوں کہ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, کہ اگر شکر کرو گے تو میں اور زیادہ عطا کروں گا. بالکل, لیکن اگر میری نعمتوں کا کفر کرو گے, جھٹلاؤ گے, ان پر ناشکری کرو گے, تو پھر میرا عذاب یاد رکھنا کہ بہت شدید ہے. تو یہ بیسک ہماری جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم ہے, اور قرآن کریم میں بے شمار آیات میں ان چیزوں کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس حوالے سے سب سے پہلے صبر کی طرف آتے ہیں کہ صبر جو ہے یہ ہمارے لیے ایک ایسی نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے ایک صحابی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ باقاعدہ طور پر دعا تعلیم فرمائی کہ اے معاذ یہ دعا کیا کرو, اللہم انی, کہ اے اللہ میری مدد فرما شکر میں اور صبر میں, صبر اور شکر میں میری مدد فرما اور مجھے ذکر کرنے والوں میں شامل فرما. اللہم انی
اللہم وہ میری ذہن سے دعا جو ہے کرواتی ہیں آپ دوبارہ سے جو ہے جی. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ اس میں اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو تعلیم جو فرما رہے ہیں وہ صبر کی، شکر کی، حسن عبادت کی، کہ ہر ٹائم اللہ سے یہ مانگو. تو دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تعلیم فرما رہے ہیں تو اس میں بھی حکمت ہے، اور پھر اپنے صحابی کو تعلیم فرما رہے ہیں، کسی عام بندے کو بھی نہیں فرما رہے. تو ہمارے لیے صبر کی جو اہمیت ہے وہ اس قدر ہے کہ ایک مرتبہ آپ کے پاس حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کے ایک فالوور تھے، وہ آئے ان کے پاس، تو انہوں نے آ کر سلام دعا کی، بیٹھے، تو مولانا روم نے پوچھا کہ کیسی گزر رہی ہے. انہوں نے کہا حضور مل جائے تو شکر کر لیتے ہیں، نہ ملے تو صبر کر جاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون سا بڑا کام کر رہے ہو، یہ کون سا بڑا کام کر رہے ہو. تو وہ ایک دم حیران ہو گئے کہ اب یہ کیا بات ہوئی، حالانکہ یہ تو ایک بہت بڑا کام ہے. آپ نے فرمایا یہ کام تو کتے بھی کرتے ہیں، کہ چل رہے ہوتے ہیں، کچھ مل جائے تو شکر سے کھا لیتے ہیں، ورنہ صبر کر کے آگے نکل جاتے ہیں، نہ ملے تو. اب وہ خاموش ہو گئے نا. تو مقصد ہے جتنی دیر بیٹھنا تھا بیٹھ گئے، اس کے بعد چلے گئے. پھر کچھ دن کے بعد ظاہری بات ہے ان کے ذہن میں سوال تھا، لیکن جو علم حاصل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو کسی سے کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ فضول سوال نہیں کرتے، یا اپنے استاد کی، اپنے رہبر کی، اپنے رہنما کی بات پر نا آرگو نہیں کرتے. تو وہ چلے گئے، پھر واپس آئے کچھ عرصے کے بعد. اب سلام دعا ہوئی نا، تو اب مولانا روم، ظاہری بات ہے کہ استاد کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میرا شاگرد کیا سوچ رہا ہے، تو آپ خاموش رہے، آپ نے اس دفعہ سوال نہیں کیا. اس دفعہ نا ان کے فالوور نے سوال کیا حضور کیسی گزر رہی ہے، تاکہ جواب مل جائے کہ کیسی گزارنی کیسی ہے. صحیح. تو آپ نے فرمایا کہ اگر مل جائے نا تو ہم خیرات کر دیتے ہیں، نہ ملے تب شکر کرتے ہیں. بانٹنا سیکھا نا، اور سکھایا کہ بانٹا کریں، صدقہ خیرات کیا کریں. یہ تو صبر تو ان چیزوں پہ ہوتا ہے کہ جو اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں اور ہم یہ سوچ کر صبر کریں. میرا ایک اپنا ذاتی اوپینین اس بات پہ ہے صبر کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں کہا نا کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جبار بھی ہوں اور متکبر بھی ہوں، لیکن وہ ہمارے لیے نہیں ہے، وہ اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کے لیے نہیں ہے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا اور آپ کی تعلیمات پر عمل کیا. یہ ان کے لیے ہے کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا. یہ جو جبار اور متکبر کا اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں کہا. تو اب اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تو کہا کہ میں رحمان ہوں، رحیم ہوں، مہربان ہوں. تو وہ کیسے ہے؟ وہ ایسے ہے کہ اس نے کہا کہ میری رسی کو جو ہے نا مضبوطی سے تھام لو. اب ظاہری بات ہے وہ جس سے پیار کرتا ہے وہ چاہے گا کہ اس کی رسی کو وہ چھوڑے. تو جب ہمیں آزمائشیں آتی ہیں نا، کوئی مشکلات آتی ہیں، تو ہم اس وقت اپنے رب کی رسی کو چھوڑ رہے ہوتے ہیں، اس کو ڈھیلا چھوڑ رہے ہوتے ہیں. حالانکہ وہی ٹائم ہوتا ہے جب آپ نے اس رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے. ہم غفلت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، تو وہ تھوڑی سی آزمائش دے کر نا، تھوڑا سا اس رسی کو ہلا کر وہ کہتا ہے کہ بھائی جاگ جاؤ، اس رسی کو دوبارہ مضبوطی سے تھام لو، ایسا نہ ہو کہ چھوٹ جائے. وہ آتا امتحان اسی وجہ سے ہے کہ میں اپنے بندے کو دیکھ سکوں کہ وہ کتنا جو ہے اس پر قائم رہتا ہے. اگر میں کوئی مصیبت یا مشکل بھیجتا ہوں تو اس پر بھی کیا وہ شکر ادا کرتا ہے یا نہیں کرتا. ہم لوگ تو جب مصیبت آئے تو ہم تو فوراً گھبرا جاتے ہیں، اور فوراً ہمارا یہ ورڈ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں ہمیں کس آزمائش میں ڈال دیا، کس مشکل میں ڈال دیا. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، کہ تمہیں مالوں سے، جان سے، اولاد سے، ان سب چیزوں سے آزماؤں گا. کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو، ہمارے جد امجد ہیں، کیا ان کو آزمایا نہیں گیا اولاد کے؟ آپ قربانی کس لیے؟ آگے ہماری عید آ رہی ہے قربانی. ہاں جی بالکل. تو یہ کس لیے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آزمائش تھی نا اولاد کی طرف سے. آپ کو اولاد کی طرف سے آزمایا گیا، آپ کو مال کی طرف سے آزمایا گیا، آپ کو جان کی طرف سے. جب نمرود نے آپ کو آگ میں ڈالنا چاہا
تو آزمائش تھی نا, بالکل, لیکن آپ نے صبر کیا, آپ نے صبر کے ساتھ اپنے رب کا شکر بھی اس طرح کیا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ آپ کہیں تو میں ان کو انہی کے اوپر الٹ دیتا ہوں, یا ایسی تیز ہوا, یہ تمام فرشتوں کو بار بار رب نے جو جو کام دیے ہوئے تھے ان کو بھیجا ہے کہ کر کے سب آئے اور سب نے کہا اپنی اپنی جو ہے وہ پیشکش کی, لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے رب نے اگر مجھے آزمائش دی ہے تو وہی میری مدد کرنے والا, میں تم سے مدد کیوں لوں. تو وہی ہوا, پھر رب نے کہا کہ اے آگ تو ٹھنڈی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی. تو یہ ہے آپ علیہ السلام کا صبر. تو یہ صبر سیکھنا چاہیے ہمیں. تو شکر کیا ہے؟ بہت بڑی مثالیں ہیں ہمارے سامنے, تو اگر ہم اپنے دین کو صرف سیکھنا ہی شروع کر دیں تو. اب شکر ہے, شکر میں اگر ہم دیکھیں تو شکر کیا ہے کہ اللہ نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں صرف اسی کا شکر. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص چھوٹی چیزوں پر شکر ادا نہیں کر سکتا نا, وہ بڑی باتوں پر شکر نہیں ادا کر سکتا. بالکل ایسے ہی ہے. اور جب تک ہم اپنے سامنے والے کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے نا, اس وقت تک ہم اپنے رب کا بھی شکریہ ادا نہیں کر سکتے, کیونکہ ہماری ہر چیز دوسری چیز کے ساتھ ربط میں ہے. اگر درخت ہے تو اس کے ساتھ آکسیجن ہے, ہمیں درختوں سے آکسیجن مہیا ہوتی ہے, درخت ختم ہو رہے ہیں جیسے جیسے ہماری پولوشن بڑھتی جا رہی ہے, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہر چیز کے ساتھ ربط ہے دنیا میں. تو جب ہم ان چیزوں کا شکر ادا نہیں کریں گے, ہم نے رب کو تو نہیں دیکھا, رب کو تو نہیں دیکھا, جب رب کو نہیں دیکھا تو پھر کس چیز کی وجہ سے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں؟ یہ چیزیں ہیں نا, اس کے مظاہر قدرت ہیں, تو ان کا شکر ادا کرنا چاہیے. بالکل, ہر نعمت ہے جی ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے. کس وہ کہتے ہیں نا, اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. بالکل, تو ہمارے پاس نعمتیں اتنی بے شمار ہیں کہ ہم اگر ان کا شکر ادا کرنا شروع کر دیں تو آپ دیکھیں گے ہماری لائف کتنی چینج ہو جائے گی. ہمیں کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کا موقع ہی نہیں ملنا. اتنے بندہ یہ جو ہمارے ہاں بے روی اور یہ عدم برداشت اور یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں, یہی تو ہے کہ ہم شکر کرنا چھوڑ دیا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. آج سے اگر ہم مقصد ہے کہ 3 دہائیاں 4 دہائیاں پیچھے چلے جائیں, 40-50 سال پیچھے چلے جائیں, تو ہم دعا کیا کرتے تھے, ہمارے بڑے, ظاہری بات ہے ہم تو وہ کہتے تھے کہ اے اللہ اس کو دیا ہے, اس کو اور مزید ترقی عطا فرما اور ہمیں بھی عطا فرما. اچھا, یہ چیز بھی آپ کی اسی بات کو آگے لے کے چلیں گے کہ بہت سارے لوگ, ہم تو شکر کی بات کر رہے ہیں, ایک جیسی حسد جیسی بیماری جس میں ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہو چکی ہے. لوگوں کو نا اس طرف ایک بری نظر, ایک حسد جو ہے وہ انسان کو کھا جاتی ہے. اچھا, پھر یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس کوئی اچھا ہے کچھ چیز, وہ اگر خوش ہے تو لوگ اس حال میں بھی خوش نہیں ہے کہ یہ خوش کیوں ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے بھی بہت زیادہ ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ چیز پھیل رہی ہے کہ ہم لوگوں کے اندر برداشت اور صبر جو ہے وہ ختم ہو گیا ہے کہ یہ چیز ہمیں کیوں نہیں مل رہی. اگر اللہ تعالیٰ اس کو دے رہا ہے تو پھر ہمیں کیوں نہیں دے رہا. یہی چیز ہے نا کہ ہم نے ہر چیز کو اپنی مرضی سے ماپنا شروع کر دیا, اپنی مرضی سے دیکھنا شروع کر دیا. یہ نہیں سوچتے کہ اللہ نے ہمارے لیے, دیکھیں ہر انسان کی خوبیاں, ہر انسان کی کریکٹرسٹکس ڈفرینٹ ہیں, ہر انسان کے کام, ہر انسان کی جو اہمیت ہے اس دنیا میں ڈفرینٹ ہے. بالکل ایسے ہے. تو جو اہمیت ڈفرینٹ ہے تو انسان کو ملنا بھی تو اسی کی طرح ہے نا. رب نے اسی طرف لے کر جانا ہے جو جس مقصد کے لیے اس نے اس کو اس دنیا میں بھیجا ہے. بالکل. اور ہر انسان کے آنے کا مقصد جو ہے, جو عبادت کے مقصد کے علاوہ, ہر انسان کا ایک مقصد تو یہ ہے کہ وہ رب کی عبادت کرے, لیکن جو اس کے علاوہ حقوق العباد والی جو ہماری کیفیت ہے نا, اس میں ہر انسان کا مقصد حیات علیحدہ علیحدہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب دیکھیں کوئی معلم ہے, کوئی بزنس مین ہے, کوئی جاب کرتا ہے, کوئی کسی شعبے سے منسلک ہے. کوئی ایک مرتبہ میں اسی میں جو ہے نا ایڈیشن مجھے یاد آ گیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ کہ آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے کہا, اللہ تو نے سب کو ایک جیسا کیوں نہیں رکھا, کسی کو غریب کسی کو امیر. تو اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے. آپ نے کہا نہیں میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیوں. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے میں نے سب کو برابر کر دیا, جاؤ. اب آپ کو ہی اپنے گھر میں کام کروانے کا نا ضرورت پیش آئی تو آپ گئے, ایک بندے کے پاس گئے جن کا پتا تھا کہ یہ کام کرتا ہے. اس نے کہا جی میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میں کیوں کروں. دوسرے کے پاس گئے, اس نے بھی یہی. تیسرے, اب آپ پریشان ہو گئے کہ یہ کام کرے گا کون, کہ ہر بندہ یہی کہہ رہا ہے کہ میرے پاس تو سب کچھ ہے. اب آپ پھر گئے,
اللہ کے حضور. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یہی وجہ ہے کہ اگر میں سب کو برابر کر دیتا ہوں نا تو پھر تمہارے کام کرنے والا کوئی نہیں بچے گا. ہر بندے کو اس کے مطابق جو ہے اسٹیٹس دیا گیا ہے, لیکن انسانیت کے ناطے سب برابر ہے. لیکن کام کے حساب سے کسی کو دھوپ میں, کسی کو چھاؤں میں, کسی کو زیادہ مشقت کے ساتھ, کسی کو کم مشقت کے ساتھ, لیکن اٹ از ایبلٹی. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایبلٹی, اور میں یہ کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل ضرور دی ہے, لیکن استعمال کرنے کا طریقہ ہر کسی کو اس طرح نہیں دیا. کیونکہ اگر ہر بندے کو استعمال کرنے کا طریقہ دے دے تو پھر وہی بات ہے ایکویلٹی. ہاں, اور ایکویلٹی آتی تو پھر وہ ظاہری بات ہے ڈیفینیٹلی ہم ایک دوسرے کا کام نہیں آ سکتے کبھی بھی. تو یہ جو چیز ہے نا ہمارے اندر صبر اور شکر, یہ ہمیں آپس میں برابری کرواتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کے قریب کرتی ہے. بالکل ایسے. ٹھیک ہے, اب اللہ تعالیٰ کا کہتا ہے کہ میں قریب ہوں تمہارے, شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں, لیکن ہمیں کیسے پتا چلے کہ وہ ہمارے قریب ہے؟ تو وہ یہی ہے کہ جب وہ آزمائش دیتا ہے نا تو پھر وہ دیکھتا ہے کہ یہ میری طرف رجوع کرتا ہے, تو پھر اسے محسوس ہوتا ہے کہ میرا رب ہی میری مشکلات کو آسان کرنے والا ہے. تو یہی اس کے صبر اور اس کے شکر کی جو ہے نا وہ کیفیت سامنے آ جاتی ہے. پہلے انسان پہلے دیکھتا ہے جب بھی کوئی مشکل آئے تو وہ ظاہر سی بات ہے ڈائریکٹ اللہ کے پاس نہیں جاتا, وہ پہلے ارد گرد دیکھتا ہے کہ کس طرح میں نے اس چیز کو سارٹ آؤٹ کرنا ہے. جب اینڈ میں انسان تھک ہار جاتا ہے نا تو پھر اللہ کی طرف جاتا ہے, رجوع کرتا ہے کہ اب تو میری مت. حالانکہ ہمیں ان چیزوں کے پہلے اللہ کی طرف جانا چاہیے. ڈیفینیٹلی ایسی ہے کہ وہ ظاہر سی بات ہے یہ جو ہمارے مسائل ہیں یہ حل صرف اللہ کے پاس ہی ہے. دیکھیں ہر چیز کا حل, ہر چیز کو جو ہے نا وہ آسان کرنا اور ہر چیز کو صحیح درست کرنا یہ اللہ ہی کا اختیار ہے, کسی انسان کا اختیار نہیں ہے. لیکن اس نے ہر انسان کو ایک خاص جو ہے نا چیز عطا کی ہے کہ کسی نہ کسی کو کسی نہ کسی کی نسبت بنایا ہے. اب مجھے اسی پر ایک واقعہ یاد آ گیا جو میں کل پرسوں ریڈ آؤٹ کر رہا تھا کہ ایک شخص کے پاس نا ایک شخص ملازمت کرتا تھا, سرونٹ تھا. اب اس کا بیہیویئر, اس کا معاملہ بہت اچھا تھا اپنے مالک کے ساتھ, تو اس نے نا اسے اپنے گھر میں جو ہے وہ رکھ لیا بطور سرونٹ. اب اس نے جب اس کو اپنے گھر میں رکھا نا تو کام چلتا رہا, کرتا رہا. کچھ عرصے کے بعد وہ گھر آیا تو وہ کسی سوچ میں تھا یا کیا وجہ تھی, تو اس کے نا وہ باغ میں پانی لگاتے ہوئے وہ پانی جو ہے وہ مالک کے کپڑوں پر آ گیا. اب مالک کو غصہ آیا اور اتنا شدید غصہ آیا, اس کو صبر نہیں کر سکا. ٹھیک ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے نا اس نے اسے فوراً نکال دیا. اب اس کو اپنے مالک پر یقین تھا کہ شاید یہ مجھے دوبارہ رکھ لے. شام تک اس نے اس کے دروازے پر بیٹھا رہا, لیکن مالک نے اس کو اپنے گارڈ سے دھکے دے کر بھجوا دیا. وہ چلا گیا. ادھر وہ صاحب جن کا بہت بڑا ایک بزنس تھا, بہت بڑا مقصد ہے کہ نام تھا, وہ آہستہ 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 ڈاؤن فال کی طرف آنا شروع ہو گیا, نیچے آنا شروع ہو گیا. اور ایک دن آیا کہ اس کا بیٹا بھی ایک ایکسیڈنٹ میں جو ہے وہ فوت ہو گیا, اور وہ چارپائی کے دوسرا بیٹا تھا, اس نے اپنے والد کا بہت کیا. تو ایک دن نا اس کو کسی نیک بندے کا پتہ چلا, تو اس نے کہا چلے میں اس سے پوچھتا ہوں کہ میرے ساتھ یہ کیا وجہ ہو رہی ہے. اس نے کہا کہ انہوں نے تھوڑی دیر اس سے بات چیت کی اور اس کے بعد اسے کہا کہ تم نے فلاں وقت فلاں شخص کو اپنے گھر سے اس طرح نکالا تھا, وہی تمہاری بربادی کا سبب بنا ہے, کیونکہ تمہارا رزق اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا. تمہارا رزق اس کے ساتھ جڑا ہوا, تو تم تھوڑا سا صبر کرتے نا, اور تھوڑا سا مقصد ہے کہ اس کے ساتھ جو ہے نا پیار محبت کا معاملہ کر لیتے, اپنے رب کی طرف سے اس کو سمجھ لیتے, تو پھر تمہارے حالات یہ نہ ہوتے. اب اس نے دیکھا, ڈھونڈا اس کو, لیکن وہ نہیں ملا. تو اب یہ اس میں ایک بہت بڑا سبق ہے کہ ہم لوگ اگر صبر کر جائیں نا کسی بھی ایسے معاملے پر, مقصد ہے کسی نے ہمیں کچھ کہہ دیا تو اس پر صبر کر جائیں, تو میرا خیال ہے کہ ہم بہت سارے ایسے معاملات سے جن سے ہمارا تعلق جڑا ہوا ہے اور ہمارا رزق جڑا ہوا ہے, ہماری زندگی کے معاملات جڑے ہوئے ہیں, تو وہ ہمارے خراب نہیں ہوں گے. ہم ہر وقت شکوہ شکایت کرتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا, اس طرح ہو گیا. ہم اس کے بیہائنڈ ریزن نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ریزن کیا ہے. اس کے بیہائنڈ ریزن یہی ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ, کہ جب
کفر کرو گے نا میری نعمتوں کا. اب میں نے تمہیں کسی کے اوپر حاکم اگر بنا ہی دیا ہے, اگر میں نے تمہیں کسی کے اوپر حکم چلانے والا بنا ہی دیا ہے, تو کیوں اس کے اوپر صبر نہیں, مقصد ہے کہ تم شکر ادا نہیں کرتے, تم تکبر میں آ جاتے ہو, تم میری صفت لے لیتے ہو تکبر والی, جو کہ میرا خاصہ ہے, صرف میرے لیے ہے, کسی کے لیے نہیں ہے. رب کا تکبر جو ہے وہ صرف رب زیب دیتا ہے, ہمیں نہیں دیتا. ہاں بالکل, تکبر ہے, یہاں پہ بھی لوگ خدا بن کے بیٹھ جاتے ہیں. اچھا اس پہ مزید ہم بات کریں گے ناظرین, ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. کتنے عرصے سے نعت خوانی کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ مجھے کم و بیش 15 سے 20 سال ہو گئے. اچھا ماشاء اللہ. تو آپ کے استاد بھی ہیں, ان سے بھی سیکھا ہے یا خود سے شوق تھا؟ جی خود سے شوق ہی بچپن سے الحمدللہ, اور والدین اساتذہ کی یہ محبتیں شفقتیں ساتھ رہیں, اور الحمدللہ استاد میرے کافی الحمدللہ اویس قادری صاحب جیسے مطلب ان کو سن کے آپ نے جو ہے ناظرین صحیح. اچھا جی ناظرین, ہم بات کر رہے ہیں صبر اور شکر پر. اچھا کون سی ہمیں ابھی ہم ریسنٹلی ہم اپنے ملک کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کروں گی. دیکھیں ہماری جو اس ٹائم سیاسی صورتحال بھی رہی, لوگوں میں وہی بات آ گئی کہ بہت زیادہ صبر اور برداشت کا ہم نے دیکھا کہ لوگوں نے مظاہرہ نہیں کیا, بہت ساری چیزیں ہماری. اچھا ان کو بھی دیکھتے ہوئے ابھی ہمیں بڑی ضرورت ہے ان چیزوں کی کہ ہم اپنی عادات کو بدلیں اور اپنی زندگی میں یہ چیزیں شامل کریں کہ صبر کو لے کر آئیں. ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ ایک بڑا کروشل سا ایک معاملہ ہے کہ اس میں ہم نے دیکھیں اپنے رشتہ داری کو, اپنے دوستیوں کو, اپنے تعلقات کو بھی بس پش ڈال دیا ہے اس حوالے سے, اور ہم اتنے زیادہ ٹچی, حالانکہ ہمارے لیے یہ چیزیں جو ہمارے تعلقات ہیں یہ زیادہ اہم ہیں بنسبت ہماری سیاسی وابستگیوں کے, کیونکہ سیاست دور رسالت میں بھی ہوئی, سیاست صحابہ کرام علیہم رضوان کے دور میں بھی ہوئی, اس کے بعد بھی ہوتی رہی, لیکن جو حالات ہمارے ہاں اس وقت پیدا ہوئے ہیں یہ پہلے نہیں تھے. اور یہ اس میں سب سے ہماری جو وہی بات ہے کہ کیونکہ یہاں پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات جو ہے, آپ کی حدیث مبارکہ کا حوالہ آپ کو دوں, آپ نے فرمایا کہ جیسے تمہارے اعمال اور افعال ہوں گے نا ویسے تمہارے اوپر حکمران مسلط کر دیے جائیں. تو اب یہ ایک المیہ ہے کہ ہم ان کو تو غلط کہہ رہے ہیں, ہم اپنے حکمرانوں کو تو غلط کہہ رہے ہیں, لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو دیکھا ہم کیا کر رہے ہیں, ہمارے افعال کیا ہیں, ہمارے اعمال کیا ہیں. میں نے کبھی بھی کسی کو مقصد ہے کہ کمنٹ, میں کوشش کرتا ہوں کہ اس حوالے سے کسی کو کمنٹ نہ کروں. اس کی وجہ یہی ہے کہ میں یہ سوچتا ہوں کہ میں اپنے افعال اور اعمال کو دیکھوں کہ میں کیسا ہوں, کیا میں اپنے رب کا شکر ادا کر رہا ہوں, اس نے اتنی ساری نعمتیں مجھے دی ہیں, کیا میں اس کا حقیقی شکر ادا کر رہا ہوں. پوری دنیا میں کسی ملک میں 4 موسم نہیں ملتے, آپ کے یہاں پورے کے پورے 4 موسم ملتے ہیں, اور آپ کو بہترین 4 موسم ملتے ہیں. دنیا میں کوئی بہت سارے پھل ہیں جو کہ نہیں ملتے, ہمارے ملک میں وہ ملتے ہیں. دنیا میں جو چیزیں مقصد ہے کہ ملتی ہیں وہ ہمارے ملک میں اگر ان کی مقصد ہے کہ کیا جائے تو چیزوں کو بہت زیادہ, میں نے ابھی جو ہم نے ابھی آیت پڑھی تھی کہ ہم کون سی نعمتیں ہیں جن کو ہم اس پہ بات کر سکیں شکر ادا. تم اپنے رب کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے, تو وہ تو بات ملک ہے, ہر چیز ہمارے پاس ہے, ہم شکر کرنے کی بجائے ہم اس کو مقصد ہے کہ اپنے پاس سے دور کر رہے ہیں, کفر کر رہے ہیں اس کی نعمتوں کا, کہ اتنی ساری چیزیں نہیں ہیں, ہم کسی کو دیکھ کیوں رہے ہیں, ہم انہی کا شکر کرتے ہوئے انہی سے فائدہ کیوں نہیں لیتے. میں ایک یہاں پر ایڈ کرنا چاہوں گا, مقصد ہے کہ بہت ساری باتیں ہیں جو کہ ہمارے موضوع سے ریلیٹ نہیں بھی کرتی, لیکن ہمیں وہ اس موضوع کے ساتھ ظاہری بات ہے کہ وہ ریلیٹ کر بھی جاتی ہیں. اب دیکھیں کہ ہمارے ہاں ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہم ہر چیز کی 2 نمبر چیز بنا لیتے ہیں, اور ایسی 2 نمبر بناتے ہیں کہ 1 نمبر سے اور 2 نمبر کا فرق بھی محسوس نہیں ہونے دیتے. تو کیا یہی 1 نمبر چیز اگر ہم بنانے جائیں تو ہم 1 نمبر سے کتنی اچھی بنا لیں گے. ہم یہ 2 نمبر پر جو اتنی ملاوٹ بہت زیادہ ہے کہ ملاوٹ کرنا ہر چیز. اچھا پھر ملاوٹ اب یہ نہیں کہتے ہم چیزوں میں, اب تو ہمارے کھانے پینے کی چیزوں میں بھی ملاوٹ ہونا سٹارٹ ہو گئی ہے. ہمیں تو اب جو خالص چیز ہے وہ ہضم ہی نہیں ہوتی. ہاں پیور چیز تو ہماری رہی نہیں ہے نا, پیور لوگ نہیں رہے, پیور آپ کی چیزیں اس ٹائم نہیں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے بڑی اچھی ایک بات یاد آ گئی کہ میرے ایک کزن ہے, وہ گئے باہر کسی ملک, فرسٹ ٹائم بچپن سے مقصد ہے کہ ایجوکیشن کے لیے گئے. وہ بتاتے ہیں کہ
وہاں جا کر نا ہمارے ہاں جو ایک نان پیورٹی کا جو عنصر ہے نا اس کی وجہ سے وہاں ہر چیز پیور ہے. اب وہ میری جو ہے نا طبیعت ناساز ہونا شروع ہو گئی, کچھ وہ چیزیں جو ہیں وہ میرا اسٹمک جو ہے نا وہ اڈاپٹ نہیں کر رہا تھا. اب یہ دیکھیں کہ ہمارا ہم یہاں پر عادی ہو چکے ہیں ملاوٹ شدہ چیزیں کھانے. یہی چیز ہے, میں یہی کہوں گا کہ ہم اگر تھوڑا ہے اس پر صبر کر لیں, زیادہ ہے اس پر شکر کریں. اور شکر کیا ہے, اب اصل حقیقت شکر کی کیا ہے, وہ یہ ہے کہ وہی مولانا روم والی بات کہ اگر مل رہا ہے نا تو اس کو بانٹ کے کھاؤ. بانٹ کے کھاؤ گے, یہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا لئن شکرتم لأزیدنکم, میں زیادہ دوں گا تو زیادہ کیسے دے گا. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کے نا بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں. آپ اللہ تعالیٰ کے پاس ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے تھے تو ایک قصاب گوشت بیچنے والا آپ سے کو اس نے روک لیا. اس نے کہا جی میرا رزق نا میرا بہت تھوڑا سا ہے, تو میرے رب سے کہیں, آپ تو بات کر لیتے ہیں رب سے, تو آپ یہ کہیں کہ میرا سارا رزق ایک ہی دفعہ دے دیں. آپ نے تو کیسے, اس نے کہا جی آپ بس آپ عرض کر دیں رب کے سامنے. آپ گئے, آپ نے کہا ٹھیک ہے, رب نے کہا کہ ٹھیک ہے میں دے دوں گا. تو آپ واپس آ گئے, آپ نے فرمایا کہ میں نے کہہ دیا ہے تمہارا رزق. اب کچھ ٹائم کے بعد دوبارہ وہاں سے گزرے تو وہاں ایک بہت بڑا جو ہے وہ مہمان خانہ تیار ہوا ہو اور بہت بڑا ایک محل نما گھر تیار ہوا ہو. آپ نے پوچھا یہ کس کا ہے, یہاں تو ایک قصاب بیٹھا کرتے ہیں, یہ اسی قصاب کا ہی لگایا ہوا سب کچھ ہے. تو آپ اس کے پاس گئے تو آپ نے اسے پوچھا, اس نے کہا جی آپ اپنے رب سے پوچھیے گا یہ بات. آپ گئے اللہ کے پاس, اللہ سے ہم کلام ہوئے کوہ طور پر. اللہ نے کہا اس نے میرے ساتھ تجارت کر لی ہے, میں نے جو دیا تھا نا اس نے سارا میری راہ میں لگا دیا. جب اس نے سارا میری راہ میں لگایا, میں نے تو وعدہ کیا ہے. بالکل, اس پہ مزید ہم بات کریں گے. ناظرین ابھی ہم نے جانا ہے بریک پہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. اچھا جی, جس طرح سر میں ایک تو ہمارا یہ بڑا مسئلہ ہے نا, ہم لوگوں کے اندر دکھاوا بھی بہت زیادہ ہے, نمائش جو ہے وہ بہت زیادہ کی جاتی ہے. اچھا پھر لوگوں کی آپ کی سیلف ریسپیکٹ جو ہے وہ بہت مجروح کی جاتی ہے, بہت زیادہ. ٹھیک ہے, اس کی وجہ سے بھی ہمارے اندر جو ہے اس طرح کا جو ہے تناؤ پیدا کیا جاتا ہے, معاشرے میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے. اصل میں دکھاوا اگر تو اس صورت میں ہو, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری نعمتوں کا چرچا کرو, لیکن چرچا اس صورت میں اگر ہو کہ دیکھیں اب جیسے عید کا موقع آنا ہے اور گزشتہ عید ہماری گزر چکی, تو کیا ہم نے کیا کیا, اگر ہم تھوڑا سا انالیسس کریں تو ہمیں ہماری عید پر, رمضان کے بعد آنے والی شوال کی عید پر, جس کو عید الفطر کہتے ہیں, فطرانہ دیتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ہم نے کیا اپنا فطرانہ عید والے دن ہی دینا ہے؟ عید والے دن میں دینے کا کیا فائدہ ہے؟ عید سے پہلے ادا کرنا ہے, پہلے دیں نا, تو پہلے دیں, مزہ بھی آئے کہ اس کو بھی, جس کو دیا جا رہا ہے اس کو بھی پتا چلے کہ ہاں یار میں اپنے بچوں کے لیے کچھ کر سکتا ہوں, ٹھیک ہے نا. تو یہ ہے چرچا نعمتوں کا. یہ نہیں ہے کہ ہم خود بن ٹھن کر بیٹھ جائیں اور لوگ دیکھ کے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرمایا کہ اگر گھر میں کوئی اچھی چیز پکاؤ نا تو اس میں اگر تمہارے پاس گنجائش نہیں ہے تو پانی زیادہ ڈال دو کہ ہمسائے کو خوشبو جائے گی. اس کا ایسا نہ ہو کہ اس کے پاس نہیں ہے تو کم از کم تم کچھ شوربہ اس کو بھیج دو. اگر کوئی اچھا فروٹ کھاتے ہو تو اپنے گھر کے باہر اس کے چھلکے نہیں پھینکنے سامنے, کہ آپ کا ہمسایہ نکلے گا اس کے دل میں کہیں یہ نہ مایوسی پیدا نہ ہو جائے. تو یہ ہے ہمارا نعمتوں کا چرچا. یہ نہیں ہے کہ آپ کھائیں اور دوسروں کو دکھاتے پھریں, آپ پہنے اور دوسروں کو دکھاتے پھریں. نعمت کا چرچا یہ ہے کہ آپ جو کچھ پہنے, جو کچھ کھائیں, وہ اپنے ہمسائے کے لیے, اپنے رشتہ دار کے لیے, اس کو ساتھ جو اپنے لیے پسند کریں وہ اپنے دوست کے لیے پسند کریں, اپنے بھائی کے لیے پسند کریں. تو پھر یہ ہے جو ہے شکر اللہ کی نعمتوں کا, ٹھیک ہے نا. یہ کیا ہے کہ ہم دکھاوا, اور یہ دکھاوا تو ہمیں ڈیفینیٹلی اندھیروں کی طرف لے کے جا رہا ہے, تکبر کی طرف لے کر جا رہا ہے. اگر اس طرح کا دکھاوا ہے تو پھر تکبر کی طرف لے کر جا رہا ہے کہ ہم مقصد ہے کہ اچھا پہن کر, بن ٹھن کر. یہ ہمارے ہاں جو مقصد ہے کہ ایک مذہبی طور پر ایک ہمارے ہاں ہے کہ اپنی شلواریں جو ہیں وہ ٹخنوں سے اونچی رکھنی, مردوں کے لیے ہے. کیوں؟ عرب میں کیا ہوتا تھا, وہ اپنے پیچھے اپنی جو شرٹس ہوتی تھی نا
وہ 2-3 گز لمبی چھوڑا کرتے تو زمین پر ساتھ ان کے جو ہے وہ چلا کرتی تھی. صحیح. اور اس پہ مقصد ہے کسی کا پاؤں آ گیا تو وہ تکبرانہ، وہ تکبر تھا. آپ نے اس تکبر کو ختم کرنے کے لیے وہ شلوار جو ہے اونچی رکھنے اور قمیض جو ہے وہ تھوڑی سی جو ہے وہ بھی لمبی رکھنا لیکن زمین پر نہ لگے. صحیح. اس کا حکم دیا. تو اب کیا ہے کہ تکبر تو ہمارے اندر سے ختم کیا جا رہا ہے، لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اسی تکبر کو، اسی روش کو دوبارہ لے کر آ رہے ہیں. بالکل. ہم جو ہے اچھا پہنتے ہیں لیکن ہمارے ساتھی جو ہمارا ہمسایہ ہے، ہمارا رشتہ دار ہے، اور خاص طور پر ہمارے رشتہ داروں میں جس نے ہمارے ساتھ کوئی مقصد ہے کہ ہلکی پھلکی سی ایسا رشتہ دار ہے جو ہمارے اسٹیٹس سے اللہ معاف کرے کہ ہم تو اس کو کیا سمجھتے ہیں، ہم تو اس کو اپنا رشتہ دار ماننے سے انکار کر دیتے. ہاں بہت ساری چیزیں ایسی جو ہم اس میں آتے ہیں. اچھا سر بہت شکریہ، ٹائم ہمارے پاس بہت شارٹ ہے، کوئی اینڈ میں میسج دینا چاہے ہمارے ویورز کو؟ میں میسج یہی دینا چاہوں گا کہ وہ مولانا روم والی بات پر، کیونکہ میری زندگی پر تو بہت زیادہ جو ہے نا وہ اثر انداز ہے وہ بات، کہ شکر کریں تو وہ کریں کہ دوسرے کا بھلا ہو، اور صبر کریں تب کہ جب کچھ نہیں ہے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا بہت شکریہ، بہت اچھا لگا آپ ہمارے شو میں آئے. جاتے ہوئے آپ سے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سنیں گے، اور اس کے ساتھ ہی ناظرین آج کا پروگرام یہیں پہ ختم ہوا. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ زندگی نے ساتھ دیا تو صبح آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.